अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ खैर और आफियत के साथ होंगे। और आज एक नए दिन का आगाज़ हो गया। अच्छा, हर बंदे का अपना ही स्टाइल होता है दिन का आगाज़ करने का। वैसे बहुत सारे लोग तो लेट भी आगाज़ करते हैं, लेकिन हम लोगों की सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। ऑफिस आना है, नाश्ता बनाना है, हस्बैंड का बच्चों का बना कर रख के आना है, और वो बर्तन मांजने वाला काम भी मैं ही करती हूँ सुबह सुबह, मैं बता दूँ आपको। तो सारे काम जो है कर रही होती, तो उस वक्त जो है और आजकल टीवी भी देख रही होती है, कोई खबर कोई न्यूज़। तो खबर न्यूज़ ये थी जो आज मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार सुबह सुबह ना थोड़ा सा हट के बात करनी चाहिए। सारा दिन सियासत 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 चल रही होती है, मुल्की हालात चल रहे होते हैं, क्या हो गया फलां, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं। तो मैं जो न्यूज़ देख रही थी जो मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा आपसे शेयर करूँगी कि कुछ साइंसदानों ने तहकीक की और उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग मेंटली तौर पर फ्रेश होना चाहते हैं, डिप्रेशन को दूर करना चाहते हैं, तो फिर आपको ठंडे पानी से नहाना है। ये मैं बर्फ़ के पानी की नहाने की बात नहीं कर रही हूँ, ये ज़रा जहन को उस तरफ मत लेके जाएं। ये जो ताज़ा ताज़ा पानी आ रहा होता है जब आप टैंकी चला रहे होते हैं तो वो ठंडा ही होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप जो है दरिया में, नदी में और समंदर में जाके तैराकी करें और वहाँ का जो पानी है वो ठंडा होगा, तो इसका असर जो है आपके जहन पर पड़ेगा। आप डिप्रेशन जो है आपसे दूर हो जाएगा, टेंशनें जो है ख़त्म हो जाएंगी और आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ एक और शर्त भी है जो मैंने रखी है, उन्होंने नहीं बताई। या तैराकी आना बहुत ज़रूरी है। हम में से अक्सर लोग हम देखते हैं दरियाओं में नहा रहे होते हैं, नदियों में नहा रहे होते हैं और फिर अगले दिन न्यूज़ चल रही होती है फलां डूब गया। तो भाई ये नहाने का मतलब ये है कि तैराकी आती हो, फिर आप इस तरह के स्टंट भी करें और ये जो तहकीक है फिर पूरी भी उतरती है। जब नहीं आती ना तो ट्यूबवेल मिलती है, बल्कि है मिलती क्या हर जगह जगह है। यहाँ जनूबी पंजाब में तो ट्यूबवेल का बहुत ज़्यादा है रुझान। और इसके अलावा आजकल ना फार्म हाउस बना दिए गए हैं और वहाँ जो है पूल पार्टियां हो रही हैं, तो वहाँ ताज़ा पानी आ रहा होता है, फ्रेश पानी आ रहा होता है, तो जाएं, टुबकियाँ लगाएं, फ्रेश हो जाए। तो ये ज़रूरी है, थोड़ा माहौल भी बदलेगा और इसके साथ जो है ठंडा पानी जो है हाई ब्लड प्रेशर जिनको है उनके लिए बहुत अच्छा है, रिलैक्सेशन मिलती है इस तरह अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर जो आ रहा हो उससे नहाना है आपने। अच्छा जी, तो ये तो हो गया जो आज सुबह सुबह मैं तहकीक देख रही थी, साइंसदानों ने कहा है थोड़ा इस तरह। तो कुछ मैं भी अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड कर गई हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें जो है यहाँ जो है हकीकत जो है वो बतानी ज़रूरी है। बाहर तो लोगों को तैराकी आती है, वो लोग समंदरों में भी जाके छलांगे लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूल में भी लगाए, तो यहाँ नहीं आती जान, तो इसलिए थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, चलते हैं और आज के जो गेस्ट हैं और वो भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं, यकीनन ज़िंदगी की तरफ ला रहे हैं। और बहुत सारे मौके होते हैं जब हम ज़िंदगी में फ़ैसला करना चाह रहे होते हैं या हम फैसला कर रहे होते हैं। डेली में भी ये होता है यार, कभी फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर का फैसला करना होता है कि क्या हो, कभी पेरेंट्स कर रहे होते हैं फैसला, कभी बच्चे कर रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं, कभी शादी के बारे में डिसीजन लिया जा रहा होता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जिंदगी में डिसीजन ले रहे होते हैं। लेकिन एक पावरफुल डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरों के कहते हैं ना, वो दूसरों का असर लेकर जो डिसीजन किया जाता है या दूसरों के कहने पर डिसीजन जो लिया जाता है, फिर कभी कभी हम पछता रहे होते हैं यार मैं ले लेता डिसीजन खुद, क्या जरूरत पड़ी थी मुझे। तो ये पछतावे से बचने के लिए ज़रूरी है कि फैसला साजी जो है उसमें आप जो है अपने दिल की कुछ सुने, कुछ दिमाग की माने और फिर फैसला करें। ये मेरा कहना है मोटिवेशनल स्पीकर का, मुझे नहीं पता क्या वो कहते हैं। तो सैयद फरहान है हमारे साथ, इनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? यार जब मैं बोलती हूँ और सर हिला रहे होते तो मुझे बहुत अच्छा, इधर बोल रही होती है मेरी आंखें यहाँ भी चल रही होती हैं, देख रही होती हूँ। तो सही कह रही थी मैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से एग्री हूँ। और ये जो डिसीजन है, हाँ, आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे इस पे, ये हर सदी की ज़रूरत है। ठीक है। और हमारे साथ जो और हमारे भाई बैठे हैं उन्होंने भी डिसीजन ले लिया है, ट्रैवलर हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ये भी डिसीजन है यकीनन। एडवेंचरर हैं, एडवेंचर करते हैं, सैर सपाटा करते हैं मतलब घूमते फिरते ही रहते हैं। और अब इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि मैंने पैदल इस्लामाबाद से पैदल चलेंगे, मुल्तान से नहीं चलेंगे, जरा ज्यादा फासला हो जाएगा, स्कर्दू जाना है, तो ऑन फुट जाना है, ये भी इनका डिसीजन है।
پاؤں پہ تھوڑا زور دینا ہے اور تھوڑی واک کرنی ہے. تو کیا یہ ڈیسیجن صحیح ہے؟ کیا یہ انجوائے کرنے والے ہیں؟ کیا ایکسپیرینس ہونے والا ہے؟ فیضان طارق ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہیں میرے بھائی؟ میں بالکل ٹھیک. آپ سنائیں؟ یہ صحیح تھا نا جاگنگ کرتے کرتے بھاگتے بھاگتے جو ہے میں کہہ رہی تھی یار میری تو ٹانگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے تھوڑا سا کام کر لوں تو دکھ رہی ہوتی ہیں. تو کیسے فیصلہ کیا تم نے یار؟ یہ فیصلہ ایسے کیا کہ مجھے مطلب بہت پہلے سے شوق ہے ٹریولنگ کا. تو میں جب پہلی بار نارتھ گیا مطلب مجھے جب میں نے وہاں کے ویوز دیکھے، ماؤنٹینز دیکھے، تو ان چیزوں نے بہت زیادہ میسمرائز کیا مجھے، بہت زیادہ میں ان سے مطلب متاثر ہوا. اس کے بعد 2-3 ٹرپس اور ہوئے تو پھر اس کے بعد میں گیا اسکردو. جو اسکردو ہے وہ ایک بالکل لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا میرے لیے. پلس یہ جب میں کرتا ہوتا ہوں ٹریولنگ تو اس کے ساتھ ساتھ کبھی میں سوئمنگ کے لیے نکل جاتا ہوں، کبھی میں پہاڑ چڑھنے کے لیے نکل جاتا ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کافی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز بھی ہوئے ہیں. لیکن مجھے وہ جو ایڈرینلن رش آتا ہے نا ٹریولنگ سے، وہ چیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب فزیکلی مجھے کلینز کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ٹریولنگ مجھے لگتا ہے کہ میرے جتنے مطلب نیگیٹو تھاٹس ہیں نا، کیونکہ ہر کسی کے دن ہوتے ہیں، وی آل ہیو آور ڈیز، ان ڈیز کو آئی تھنک کوپ اپ کرنے کے لیے نا میرے لیے ٹریول کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ کرونا میں کچھ زیادہ نہیں تھا کہ دیکھیں نا میں سولو بند ہے، یونیورسٹی بند ہے، کام بند ہے، کیا کروں، کیا فیوچر ہے، تو کچھ زیادہ کیونکہ میں ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں تو پھر میرے پاس سال میں ٹائم بہت کم ملتا ہے کہ میں اس چیز کو مطلب تفریح پہ جا سکوں. تو پینڈیمک نے مجھے ایک یہ بہت بڑا چانس دیا ہے کہ میں اپنے اس ایکسپیڈیشن کو مطلب سٹارٹ کر سکوں اور مطلب جا سکوں. تو کرونا کا ایک مطلب مجھے ایک یہ فائدہ ہوا، میں یہ مطلب کہنا تو نہیں چاہیے بٹ مجھے واقعی ایک یہ فائدہ ہوا ہے کہ مجھے ٹائم مل گیا. ہر چیز کے نیگیٹو اگر پوائنٹ ہے، بیماری کہیں ہے تو بہت سارے پازیٹیو بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمت بھی ہوتی ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ ایسے دیکھ لیں کہ یو گیٹ ٹو اسپینڈ مور ٹائم ود یور فیملیز اینڈ یو ہیو ٹو اسٹے ان ہوم. مطلب آپ کی جو ڈیلی لائف روٹین تھی اس سے آپ کو ایک بریک ملتا ہے. بالکل. تو یہ باقی میرا یہ ہے کہ جو میں اسکردو جا رہا ہوں وہ تقریباً 600 کلومیٹرز کا ڈسٹینس ہے اور وہ اسلام آباد ٹو اسکردو آن فٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں کیونکہ میں سمرز میں کر رہا ہوں، جون میں کر رہا ہوں، تو کچھ جگہوں پہ کتنا چل لیتے ہو میرے بھائی؟ میں روز تقریباً آج کل چل رہا ہوں 25 سے 30 ہزار کے قدم. اچھا یہ ضروری ہے کیونکہ پریکٹس ہونا بہت ضروری ہے. وہ رننگ میں آپ ہوں گے تو پھر آپ کے لیے چلنا بہت اچھا ہو جاتا ہے. جب آپ رننگ میں نہیں ہوتے، کبھی آپ واک کر لیں، جاگنگ کر لیں تو سٹارٹ پھر آپ کو ہائے میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں، 1-2 دن کے بعد آپ اس طرح کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے نا پہلے پریپیئر کرتے ہیں ہر چیز کے لیے. تو میری آج کل پریپریشن چل رہی ہے، میں روز کے تقریباً 30,000 25,000 اسٹیپس چل رہا ہوں. تو کتنے کلومیٹر ہو جاتا ہے یہ تقریباً 30 to 25 کلومیٹر. او مائی گاڈ. اور یہ کہاں سے نکلتے ہو؟ کہاں؟ ملتان کی بات گھر سے نکلتا ہوں اپنے کالج جاتا ہوں. کالج جاتے ہیں. کالج کہاں ہے بتا دیں؟ کالج میرا ہے ناردرن بائی پاس ہے آگے ابن سینا ہاسپٹل. ہاں سن لیں. MMDC وہاں پہ میرا کالج ہے اور میرا گھر ہے شاہ رخ نے عالم انڈر پاس سے پیچھے. ٹھیک ہے. تو کتنے کلومیٹر کا ہو جاتا ہے؟ میرا تقریباً میں بیچ میں مطلب روڈ بدل رہا ہوں، کبھی نہر کے کنارے چل رہا ہوں، کبھی نہیں شارٹ نہیں لانگ کٹ. مجھے شارٹ کٹس نہیں چاہیے کیونکہ میں نے زیادہ چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میں ان چیزوں کو مطلب دیکھتا ہوں. باقی جب میرے 30,000 اسٹیپس 25,000 اسٹیپس ہیں میں واپس میں جیسی ہوتی تو میں تو شارٹ کٹ ڈھونڈ رہی ہوتی. اب یہ دیکھیں نا، اب وہ جو ساری جگہ ہے نا ملتان کی، وہ میں نے ساری جگہیں دیکھی ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی تھی جس کو میں لک اپ ٹو کروں اور زیادہ چل سکوں. اچھا یہ انجوائے بھی ہے، یعنی کہ چلنا نہیں ہے، یہ مین چیز ہے انجوائے بھی کرنا ہے. جس کو تراوٹ کہتے ہیں، سکون کہتے ہیں، وہ لینے کے لیے آپ چل رہے ہیں آگے. کیونکہ آپ کے ہر وقت مطلب ایوری سیکنڈ آپ کے جو وہ ہے مطلب نظارہ ہے وہ بدل رہا ہے. اٹس چینجنگ. یو آر ناٹ لوکنگ ایٹ دا سیم تھنگ فور اے منٹ مطلب اس طرح نہیں. اتنے ٹائم میں کیا دیکھا؟ چلو اپنے گھر سے جب جاتے ہیں تو کیا دیکھا، کیا آبزرو کیا تو پتہ چلے نا کہ کیا بندہ دیکھتا ہے. ملتان میں نے یہی دیکھا کہ مطلب پہلے رش بہت ہے، ہاں شور بہت ہے، ٹھیک ہے، ٹریفک بہت ہے. لیکن جیسے آپ تھوڑا شہر سے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ میرا کالج تھوڑا شہر سے باہر ہے، تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ پیس ملتا ہے کیونکہ خاموشی ہے، صاف صفائی ہوتی ہے باہر شہر سے. پلس آپ دیکھیں گے کہ جو ہوا ہے نا باہر کی، شہر سے باہر کی ہوا ہے، اس کا ایک ڈفرنٹ فلو ہے اور وہ آپ ایک ڈفرنٹ طرح سے بریتھ کرتے ہیں، اس کی ایک ڈفرنٹ فیلنگ آتی ہے آپ کو، وہ صاف ہوتی ہے. پلس جب آپ صبح 5 بجے چل رہے ہیں، 6 بجے چل رہے ہیں، وہ جو گولڈن آور ہوتا ہے اس کو آپ جب آنکھوں سے وٹنس کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز ایک بہت خوبصورت چیز ہے. اچھا ویسے بہت سارے لوگ ٹریولر ہیں، بائک ٹریولر ہیں، سیدھی سی بات ہے، کر رہے ہیں، جیپ پر جاتے ہیں اور ریسنگ میں بھی حصہ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا منفرد نہیں ہے؟ آن فٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، پاؤں پہ زور دو اپنے اور چلو، تو یہ ڈفرینٹ نہیں ہے؟ اب دیکھیں آپ بائک پہ جا رہے ہیں، بائک پہ بہت سارے لوگ جا چکے ہیں، ہاں جی بہت سارے لوگوں نے نام بھی بنایا ہے، ہچ ہائیک کر کے بھی لوگ گئے ہیں. لیکن مجھے مطلب پیدل چلنے کا بھی بہت شوق ہے.
کہ کیونکہ میں کو بتایا کہ کیونکہ میں ایز اے فزیوتھراپسٹ میرا سارا کام باڈی کا ہے، اگر میں خود انفٹ ہوں تو ہاؤ ایم گونا ٹریٹ مائی پیشنٹس. تو مجھے جتنا میں فٹ ہو سکتا ہوں اتنا میں نے ہونا ہے. پلس اور پیدل کا یہ ہے کہ مجھے ایک تھرلنگ ایکسپیرینس چاہیے. بائک پہ سارے پہنچ جاتے ہیں، بائک پہ 600 کلومیٹر 1000 بھی آپ چل جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ پیدل ہیں پلس آپ 600 کلومیٹر کوئی ہوٹل نہیں لے رہے. جی اچھا، ہوٹل بھی نہیں لے. میرے پاس میرا کیمپ ہے، 2 کلو کا کیمپ ہے میرے پاس. میرے پاس میرا کیمپ ہے. کتنا وزن اٹھا کے چلو گے یہ بتاؤ؟ 4 کلو. 4 کلو میں کیا کیا لے کر چلو گے؟ سردی ہو، اسکرٹوں میں تو ٹھنڈ ہے تو جیکٹ چاہیے، کیا چیزیں نہیں چاہیے وہ وہاں سے لوں گا. وہاں سے باقی جو میرے پاس مطلب جو چیزیں ہیں، میری 4 شرٹس ہیں. وہیں پھینک کر آئیں گے کیا؟ نہیں، واپس میں نے پھر وہ وزن تو بڑھ گیا. نہیں، واپس لے آئیں گے. باقی میرا کیمپ ہے 1100 گرامز کا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب ایک میں جانماز لے کے جاؤں گا، کیونکہ میں نے مطلب وہاں پہ میں نے مطلب ایک پرومس کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچائے، تو میں 5 وقت کی نماز اپنے سفر میں بھی پڑھتا جاؤں گا. ماشاءاللہ، گڈ. تو یہ ہے. باقی اس کے علاوہ میرے پاس ہوں گے اپنی 2 پانی کی بوتلیں. ٹھیک ہے بس. ٹھیک ہے. تو کھانا راستے میں کھانا میں لوکل جہاں مجھے ٹیبلٹ بھی لے لیں دیجیے گا کہیں. وہ فرسٹ ایڈ کٹ میرے پاس ہوگی. ہاں، کہیں پیٹ خراب ہو جائے تو یہ بہت ہوتا ہے باہر کے کھانے سے نا. یہ بہت، یہ ڈیسیجن لیتے وقت یہ چیزیں دیکھنی بہت ضروری ہے. میں نے اصل میں وہاں کے کھانے کھائے ہیں تو مجھے آج تک مطلب ہاں نہیں ہوتا مسئلہ. سید فرحان، ڈیسیجن اس کو کہتے ہیں، ڈیسیجن لینا اور اس پہ قائم رہنا. یہ بہت کم لوگ لیتے ہیں. یہ اوکھا سے ڈیسیجن ہے. میرا نہیں خیال میں لے پاتی کبھی اس طرح کا ڈیسیجن. یہ واقعہ جو ہمارے بھائی نے ڈیسیجن لیا، یہ بڑا ایڈونچر ٹائپ ہے، بڑا اس میں فیلنگز ہیں. لیکن جو میرے آڈینس ہیں، جو دیکھنے والے لوگ ہیں، اگر جو کہ آج ایک بڑا خاص دن بھی ہے، بچوں کا دن ہے، تو ہم لوگوں نے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ ڈیسیجن کیسے لینے. لیکن بچوں کو سکھانے سے پہلے ہمیں خود کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ڈیسیجن لیتے کیسے. آج ہم یہ سیکھیں گے. دیکھیں، ڈیسیجن یعنی کہ فیصلہ لینے سے پہلے 2 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم نے دیکھنی ہے. پہلی چیز ایکسٹریم لیول ہے، دوسرا اس کا پچھلا لیول، یعنی کہ ریزلٹ اس کا، یعنی کہ اس کا نتیجہ. کہ اس کا ہم اگر کوئی بھی ڈیسیجن لیں گے، اس کا ہم اگر ایک پہلو دیکھیں، پوزیٹو حصہ دیکھیں کہ جی اگر میں کاروبار کر رہا ہوں یا میں سبجیکٹ کو چوائس اچھا کر رہا ہوں یا کوئی بھی ڈیسیجن لے رہا ہوں کسی بھی پوزیشن پہ رہ کر، چاہے وہ آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ آف کسی بھی کنٹری کے ہیں، چاہے وہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ آپ ٹیچر ہیں، چاہے وہ آپ استاد ہیں، کسی بھی شعبے سے ہیں، اگر آپ کا ڈیسیجن صرف ایک پہلو کو دیکھ کر ہے تو آپ غلطی پہ. اگر آپ ہر وقت نیگیٹیوٹیز کو دیکھتے رہیں کہ یار میرا تو کچھ بھی نہیں ہونا، اگر میں نے یہ فیصلہ لیا تو پھر کیا ہوا، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، پتہ نہیں یہ چیز میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں. اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو میں نے فیصلہ کیا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے. اچھا، پہلے نتائج پہ ہماری نظر پہلے جاتی ہے، فیصلہ ہم بعد میں لیتے ہیں. تو کیا رزلٹ دیکھنا پہلے ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ بتاؤ. یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اب دیکھیں نا ڈیسیجنس کے، ہم اگر صرف پوزیٹو پہلو کو دیکھیں تو ہم اگر کاروبار کر لیں، لیٹس سپوز، یا ہم کوئی سبجیکٹ چوائس کر لیں تو کیا ہوگا. اگر اچھا تو ہوتا ہی ہے، ہم تو پہلے رکھتے ہیں نا مائنڈ میں، وہ کوئی دوسرا نہ آئے، یہ ہوگا ہی ہوگا، کامیاب ہی ہوگا، لیکن ناکام بھی ہو سکتے. ٹھیک ہے، ناکامی بھی ہو سکتی، پاسبلٹی ہے. اگر پاسبلٹی ہے ناکام ہونے کی تو یہ ہمیں بتائی نہیں جاتی. بالکل، یہ ہمارا مائنڈ سننے کو تیار نہیں ہوتا. ہمیں جو اس کی طرف لے کے جاتا ہے ہم اس کو اپنا دشمن مانتے ہیں. بالکل. اور وہ اپنے گھر والے ہوتے ہیں. اگر بعض اوقات ہمارے کچھ ایسے ڈریمز آ جاتے ہیں، کچھ بڑے یا کچھ ہمارے جو اپنے ہوتے ہیں، وہ ایٹ لیسٹ کچھ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. ہمیں صرف دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ ہم اس پہ رہ جائیں، اینالائز کرنا ہے. بچے اس قدر قابل ہوتے ہیں کہ کسی چیز میں ڈیسیجن لے سکیں؟ پہلا سوال تو یہ، پیرنٹس ان کو اتنی اتھارٹی ہی نہیں دیتے کہ آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. یہ کام تمہارا نہیں، سیدھا سے کہا جاتا ہے، یہ کام تمہارا نہیں. ابا ہے تمہارا، ابا فیصلہ لے گا. دادا ہے تمہارا، دادا فیصلہ لے گا. ماں کہے گی کہ میں نے فیصلہ لینا ہے. شادی کے معاملے میں ہوا تو ماں نے لینا ہے. تو یہ کوڑی دیکھنی ہے تو میں نے دیکھنی ہے. پڑھائی ہے تو پھر باپ نے. بچوں کو کیا ہم اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود لے سکیں؟ ہم بچوں سے اسٹارٹ کرتے ہیں پھر اوپر تک جائیں گے. بتائیں. لیکن جیسے اب بالکل جیسے اب ہم بچوں کی ٹریننگ پہ آ رہے ہیں، اس سے پہلے اگر ہم سمجھ لینا کہ ڈیسیجن ہے کیا، تو پھر ہم سارے ہمارے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، اس سے سارا کلیئر ہو جائے گا. یہ میرے سامنے پانی پڑا ہے،
अगर ये क्लियर है, साफ है, मैं इसको पी लूंगा, ठीक है, मेरा क्लियर डिसीजन हो गया, ये भी डिसीजन है। लेकिन अगर इसमें कुछ चीज गिर जाती है, मक्खी है इसमें, कुछ भी गिर गया, है नहीं वैसे, मैं कुछ भी दे रही हूँ, कुछ भी गिर गया, और कराने अब मुझे आप भी जोर लगा लें, आप भी, मैं नहीं पीऊंगा। हाँ बिल्कुल, क्यों? ये क्लियर डिसीजन है। बिल्कुल। अब मसला हमारा कहाँ पे आता है? जब 50-50 डिसीजन आ जाता है कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। हम लोग ये सोचते हैं, ये हमारी गलती है कि हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि ये कामयाबी ही मिलेगी, गलत है। हम सोचते हैं कि ये नाकामी ही मिलेगी, गलत है। लेकिन दोनों जो हिस्से हैं, इनको जब हम देखें, अगर एक फिजिक्स हर चीज हर जगह अप्लाई हो रही है। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से मिलने से वो वजूद में आती है। हमारे जो फैसले हैं वो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू को मिलाकर हम उसका डिसीजन ले सकते हैं। अब अगर आप ये डिसाइड करते हैं, अब देखें मेरा फैसला है, फैसला अगर उसमें फीलिंग्स आ जाती हैं जो शराब खराब करते हैं, फैसला अगर उसमें नफ्स आ जाता है, फैसला अगर उसमें गुस्सा आ जाता है, फैसला अगर उसमें दिल आ जाता है, फैसला अगर उसमें अक्ल आ जाती है, अक्ल आ जाती है, तो क्या आना चाहिए ये बता दो मुझे। बिल्कुल, ये बस दिल से नहीं करेंगे, दिमाग से नहीं करेंगे, तो फिर फैसला अकल से नहीं, तो फिर किस चीज से करेंगे? जज्बात से नहीं करेंगे, इमोशंस भी जुड़े होते हैं हर फैसले में हमारे, तो फिर रह क्या गया बता दो। यही तो आज बात है, फीलिंग खत्म हो गई, सारे के सारे हम जिस इन सब पहलुओं को देखेंगे ना, हम डिसीजन सही नहीं लेंगे। एहसास को नहीं देखना, एहसास को नहीं देखेंगे, फीलिंग नहीं देखना। ये तो हमारे हजरत अली ने फरमाया था कि गुस्से में जी रिलेशनशिप, ये सारे के सारे फैसले हैं। हाँ, ये शादी करना कितनी बड़ी एक डिसीजन है। हाँ। यानी कि आपकी पूरी लाइफ इससे फर्क पड़ता है। आपका कारोबार है 2 साल का, 5 साल का, वो 5 साल या 2 साल सक्सेस के भी हो सकते हैं, बुलंदियों के भी हो सकते हैं। दिल इधर रखा, दिमाग इधर रखा, अकल एक साइड पे रखी, इमोशंस एक साइड पे रखा, तो बचा क्या तुम्हारे पास? ये बता दो। अब ये देखें, अकल क्या कहती है? अकल, मेरे सामने मेरा खाना पड़ा है, पानी पड़ा है, मुझे प्यास लगी हुई है, मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा मैं पी लूं। हाँ, अकल तो यही कहेगी। हाँ। लेकिन दिल क्या कहेगा? दिल भी यही कहेगा कि प्यास तो लग रही है। हाँ। ठीक है, नफ्स भी कहेगा कि ये मेरा दिल है। यानी हर जगह पर हम अकल पे नहीं छोड़ सकते डिसीजन। ठीक है। इसमें कुछ और भी है, वो ईमान। ईमान वो चीज है जो कि एहसास दिलवाता है। ये रोजा जो है हमारा, वो एहसास है। अगर हम ईमान के साथ चलेंगे तो मैं कहूँगा यार इसको प्यास लगी हुई है, हाँ, मेरा गिलास ये पी ले, मेरा खाना है, गरीबों में थोड़ा सा होना चाहिए। हाँ। एहसास, ये अल्लाह ताला ने, अगर हम कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारे बड़े बड़े, यानी ये सारी चीजें ईमान पे बेस कर रही हैं। अच्छा, ईमान है। हाँ। लेकिन इसको समझना, देखें अब मैं जो शुरू वाला जो मेरा पॉइंट है जिसको मैं क्लियर करूंगा तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। बड़ी औखी चीजें हैं तुम्हारे लिए। जी, बहुत ये ऐसा यकीन करें, ये जो टॉपिक है, हाँ, इस पे हम पार्ट्स बना सकते हैं इसके, कि पहला ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, क्योंकि ये बहुत ही वसी टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा इसको समराइज करूं और जो एक कैप्सूल बना के दूं। ये जितना एक खास दिन है, बच्चों को हम मुताज बना देते हैं अपने, यानी कि उनको काबिल नहीं बनाते, हम उनको एबिलिटीज नहीं देते। हाँ। सिलेक्शन करने की, इंडिपेंडेंट नहीं बनाते, तो ये हमारा कसूर है, हमें शुरू से ऐसा किया गया है। हाँ। अच्छा, सबसे पहले डिसीजंस जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। हम पॉजिटिव और नेगेटिव को देखे बगैर जज्बाती फैसला कर देते हैं। और ये जो जज्बात है ना, तारीख का बायस, इसने बहुत बुरे फैसले करवा कर फिर वो लोग क्या कहते हैं, मेरी लाइफ तो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और अल्लाह माफ करे, जब ये गलत डिसीजंस लेते हैं तो खुदकुशियां होती हैं। गलत डिसीजन लेते हैं तो क्राइम रेट बढ़ रहे हैं हमारे। देखें जो जेल है, ये क्या है? गलत डिसीजन था, गुस्सा आ गया, किसी को अल्लाह माफ करे खराब कर दिया, किसी का नुकसान कर दिया, तो क्राइम्स बढ़ गए। गलत डिसीजन हुआ, हक खराब हो गए। गलत डिसीजन हुआ, आपकी जिंदगी तबाह हो गई। गलत डिसीजन हुआ, ये तो सारे नेगेटिव पहलू हैं। अच्छा, ज्यादातर यहाँ आज के दौर में जज्बात जो है, इमोशंस जो है, वो ज्यादा आगे आ जाते हैं, यानी रियलिटी को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। जब क्राइम की बात करते हैं, डेली हम देख रहे हैं, कहीं माँ बच्चों को मार रही है, कहीं हस्बैंड जो है बीवी को, इस तरह के बहुत सारे आजकल डेली केसेस चल रहे हैं। तो यहाँ इमोशंस हमारे आगे आ जाते हैं। किसी से एफिलेशन हुई, हमने अपने वो डिसीजन ये लेना चाहिए था कि इसमें सेपरेशन कर ली जाए, घर से अलग हो जाए या ख़त्म किया जाए, वो ताल्लुक अलग है, या तो फिर किसी के साथ जुड़े। होता ये है कि हम रिलेशनशिप को भी रखना चाहते हैं और किसी को फड़का भी देते हैं। इससे बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मज़ा फिर। और बात हो रही है डिसीजन की कि आपने जो फैसले लेने हैं वो जनाब खुद ही लेने हैं, इंडिपेंडेंट लेने हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हो जाती हैं, कहीं जज्बात आ जाते हैं, कहीं दिमाग आ जाता है, कहीं दिल आ जाता है। तो कभी कभी किसी की सुन भी लेनी चाहिए, दिल की मान लेनी चाहिए। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि दिल जो कहता है ना वो सही कहता है। जब आप नहीं मान रहे होते और बड़े समझदार बन रहे होते हैं, दिमाग से काम ले रहे होते हैं, तो फिर आप नुकसान भी उठाते हैं। कभी ऐसा है, कभी चीज़ें इमोशन से भी जुड़ी हुई होती हैं बहुत। और ये होती है देखें, ना? ये जो डिसीजन है एक बहुत बड़ी पावर है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी एनर्जी है जो कि हम अगर किसी को दे देते हैं। देखिए, राय लेना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन मशवरा। अपने फैसलों का मालिक खुद बने। हाँ, You Final have to decision decide आपने for खुद your करना है। side. ठीक है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है हम्म, और अक्ल के साथ ईमान भी दिया है, बिल्कुल, चाहे वो जिस मजहब में है, बिल्कुल, लेकिन वो उसके साथ है। अक्ल भी उसके साथ है, शऊर भी है। डिसाइड ये करना चाहिए कि अगर मैं ये काम करता हूँ, ये करती हूँ, तो उसमें मेरा फायदा के साथ साथ नुकसान कितना है। ठीक है, यानी नुकसान को भी देखा जाए। ठीक है। अगर देखें, हम ये पहलू नहीं देखेंगे, सिर्फ एक ही तरफ चलेंगे, एक ही तरफ दौड़ेंगे, सिर्फ अपना फायदा देखेंगे सिर्फ, तो ये गलत है। गलत है। ये कल की न्यूज़ है जो मैं शेयर कर रही हूँ। कराची में एक माँ ने जो है अपनी बच्ची 8 साल बच्ची को चूहे मार दवा खिला के मार दिया। अब ये उसका डिसीजन है। डिसीजन क्यों लिया उसने कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की या दूसरी खातून में इन्वॉल्व था, उसको पता चला और उसको गुस्सा था। अब उसने ये डिसीजन गुस्से में लिया, तो उसको नुकसान से बेखबर थी। बाद में उसको पता चला कि मैंने क्या किया। और ये देखें, ये जो डिसीजन हुआ, हाँ, ये जो उन्होंने फैसला कर लिया कि ये करना है मैंने, हाँ, ये क्यों किया? फीलिंग्स। कहते हैं कि फीलिंग्स में इन्वॉल्व हो गए। जब फीलिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, आपके फैसला कभी भी दुरुस्त नहीं हो आप सकता। अंधे हो जाते हैं, आंखों पे पट्टी ईमान चढ़ जीरो हो जाती जाता है, ईमान जीरो हो जाता है। आप जान लेने पर आ जाते हैं, दूसरों की जान ले ली। तो इधर चलते हैं फैजान से। फैजान जो काम कर रहे हैं वो भी किसी जान लेने से कम नहीं है, जान जोखों का काम है। तो ये शौक कब हुआ, कैसे हुआ, कब इंटरेस्ट हुआ, ये बताओ। ये तकरीबन मुझे 7 से 8 साल हो गए इस चीज़ का शौक है। बाकी मैं भाई के साथ जो टॉपिक उनका चल रहा है उससे अपनी ये चीज़ रिलेट करना चाहूँगा कि आपने पूछा कि जो फैसला है वो आपने किस तरह लेना है। तो जो मेरी थिंकिंग अब डेवलप्ड हो चुकी है वो ये है कि हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है और हम नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं देखते। हमें लोगों को ये समझाना चाहिए कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट अगर है भी और अगर आप फेल भी होते हो तो इट्स ओके टू फेल। अगर आपको नाकामयाबी हासिल हो रही है तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है। लेकिन हमारी सोसाइटी जो है वो लोगों को क्या दिखाती है कि अगर आप फेल हो गए हो, यू आर डन विद योर लाइफ, यू आर डन विद एवरीथिंग। बिल्कुल। अब जैसे आपने बात की उस माँ के बारे में कि जिसने अपनी बच्ची को जहर दिया, अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है वो कहाँ रह रही थी, क्या उसका मुआशरा था, क्या चीजें उसके दिमाग में फीड की जा रही थी, बदला लिया सारी चीजें। हाँ, मतलब अपने हस्बैंड से बदला लिया। बच्ची माँ के लिए जितनी इम्पोर्टेंट है बच्चा या बच्ची, बाप के लिए भी होगा। तो मैं नहीं कहती, लेकिन ये बदला किस तरह का बदला है कि अपनी 8 साल बच्ची को आप चूहे मार दवा खिला रहे हो। ये पता नहीं क्यों ऐसे इस तरह के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। आप जैसे ये बात कर रहे हैं, जैसे अब एक खामिन मियाँ बीवी आपस में लगड़ झगड़ रहे हैं तो उन्हें सेपरेट हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन जो डर है, अब देखें उन्हें डर किस चीज का है, सोसाइटी का, कि मैं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब आप एक दूसरे को मार पीट रहे हो तो भी तो लोग कुछ कह रहे हैं ना। लेकिन क्या वो विद इन फैमिली चल रहा है तो चलो इट्स ओके, हम बेयर कर रहे हैं। लेकिन जो भी चल रहा है, लेकिन जैसी वो बात बाहर निकल रही है तो लोग डर रहे हैं कि यार। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आप किसी की जिंदगी तबाह करने के बजाय, अपनी जिंदगी तबाह करने के बजाय लोगों से 10 दिन सुनेंगे, 20 दिन सुनेंगे, उसके बाद यू विल बी एट पीस। अगला बंदा भी ना आप अपनी जिंदगी को ख्वार कर रहे हैं ना अगले बंदे की जिंदगी को ख्वार कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर ये डिसीजन मेकिंग मतलब अगर लोगों को सिखाया जाए, हमारे शुरू से बच्चों की स्कूलिंग की जाए। इन्होंने कहा जैसे इंडिपेंडेंट बच्चे होने चाहिए, तो हमारे यहाँ बच्चों की आपने जैसे बात की है कि सारे फैसले खुद ले लिए जाते हैं। हाँ। बच्चा बड़ा होकर कोसता है। बिल्कुल। यहीं से नेगेटिव आपके कैरेक्टर में नेगेटिविटी आने लग गई है। छोटे फैसले करने का राइट है बच्चे राइट को। है यार कपड़े अपनी मर्जी से पहन लो, जी। खाना ये नहीं खाना, इतना तो हम पूछ लेते हैं। बेबी ये खाना है, बेबी ये नहीं खाना, मामा ये नहीं खाना, सोना है बेबी नहीं सोना, अभी मूवी देखनी है। तो ये चीजें तो छोटे छोटे फैसले तो हम पूछ। जब जिंदगी के अहम फैसलों का मौका आता है या टाइम आता है तो सब नहीं बेबी जो मैं चाहूंगी वही करना पड़ेगा, हमारी फैमिली नॉर्म्स है ये, फिर हम सब चीजें भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि बच्चा फिर बागी हो जाता है अपने घर वालों से, या बागी हो जाता है या गुलाम हो जाता है। दो चीजें होती हैं। अगर वो बागी होगा
تو پھر اس کا جو امیج بنے گا اپنے ماں باپ کے لیے اپنے ذہن میں، وہ ایک نیگیٹو ہوگا کہ یہ لوگ ہمیشہ میرے اینٹی ہیں۔ فیضان، آپ نے فیصلہ کیا ٹریولنگ کا، جی تو پیرنٹس نے اوکے کہا ٹھیک جی، ہے، یا وہ پہلے ڈر یا خوف؟ میں تو ماں ایک ڈرپوک سی ہوں، مجھے جب وارث کا کہا مجھے جانا لاہور ہے تو خبردار کہیں نہیں شہر سے باہر نہیں نکلنا، مجھے ڈر لگتا ہے، تو اس طرح کا تھا جی جی، کچھ اب scene؟ ظاہر سی بات ہے کیونکہ ماں باپ ہیں ان کو ڈر لگتا ہے، لیکن ان دا اینڈ وہ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا واٹ ایور میکس یو ہیپی، ہاں ہم اس چیز کو کبھی ڈینائی نہیں کریں گے، لیکن آپ نے ساری مطلب پریکاشنری میئر سارا کچھ لینا ہے، آپ کو جو چیز خوش کرتی ہے آپ کرو، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے لازمی، لیکن آپ نے خیال کرنا ہے۔ تو آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں، سپورٹ تو واقعی پاکٹ منی تو جاتی ہے، ابا کی طرف سے جاتی ہے۔ نہیں، اب یہ جو میرا ٹور ہے یہ اسپانسرڈ ہے، تو پھر مطلب میں ان سے اتنا وہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، لیکن گڈ، مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ اگر میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں تو پھر اس کا مطلب مجھے تھوڑا پے آؤٹ ملے، میں اپنے پیرنٹس پہ برڈن نہ ڈالوں اس چیز کا، لیکن ان کی سپورٹ مجھے فل ہے۔ گڈ، انہوں نے یہی کہا ہے، کیونکہ دیکھیں ماں باپ کی اگر آپ کے پاس سپورٹ ہے نا تو آپ دنیا میں کوئی کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چھپ چھپ آگے کوئی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ کو نہیں پتا، مطلب سوچیں اگر میں پہنچتا ہوں اسکردو اور میرا مطلب اپنے فادر لاسٹ بندے ہوں میں انہیں بتا رہا دو ہوں تصویریں چھڑک چھڑک وہ بن کر آ جاتی ہیں سامنے، تو پھر وہی مطلب آئی تھنک کہ آپ کی خوشی تو یا نہیں خوشی بھی ہوگی کبھی کبھی پیرنٹس کو ہوتی ہے، اچانک اس ظاہر طرح سی کی بات ہے، باتیں جو ہے خوش کر دیتی ہیں، اور میرا نا، بیٹا اوئے ہائے خبروں کی زینت بن گیا، بچہ میرا ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا، اچھی خبر کی بات کر رہی ہوں میں، یہ بتا دوں آپ لوگوں کو، تو جی، کامیاب اب ہمیشہ پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے۔ ہمارے جو معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو نا سب سے اینڈ میں چیز پتہ چلتی ہے، ہاں، جو سب کچھ ہو چکا ہے یہ نا، وجہ کیا ہمارے ماں باپ سوئے رہتے ہیں ڈر، کیا؟ ماں باپ کا ڈر کہ ہاں۔ کیا کہیں گے۔ میرے خیال سے ایک باپ بیٹے کا یا ماں بیٹے کا رشتہ ایک دوست کا رشتہ ہونا چاہیے، کہ آپ شیئر کر سکو تو وہ مارے نہ، سمجھائے یا حل کرے۔ تو آپ کا واقعی ایسا ریلیشن ہے ابا کے ساتھ ہے یا اماں کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ہے۔ میری مدر ابروڈ ہوتی ہیں، ہاں۔ تو مطلب ان کو میں نے یہاں سے بتایا، اب ظاہر سی بات ہے جب تک وہ دیکھ نہیں رہی ہیں مجھے اور میں جا رہا ہوں، حالانکہ میں گھر ہوں وہ ابروڈ ہیں، انہیں تسلی ہے کہ گھر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ حالانکہ ہم ملتے نہیں ہیں، سب پتہ ہے، سب سے پہلے میں بتاتا ہی اپنے ماں باپ کو تاکہ میں پھر ٹینشن فری ہو جاؤں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اور مجھے کچھ مطلب اگر کوئی تنگی آتی ہے تو میرا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم ریڈی ہے میرے لیے، ہاں، دوست ہوں گے، سارے کچھ ہوں گے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ماں باپ کی سپورٹ ہے وہ کوئی سپورٹ آپ کو زندگی میں نہیں دے یہ سکتا۔ دونوں سپورٹ ہیں، یہ مورل بھی ہے اور منی والی سپورٹ بھی ہے، جی، دونوں سپورٹ اب ابا نے ہی دینی ہے۔ یہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی مطلب نہیں دیتا ہے، تو پھر میرا یہ ڈیسیژن یہی ہے۔ اور باقی فیلئر کی بات رہی تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے مطلب میرا مائنڈ سیٹ اس طرح انہوں نے بنایا ہے کہ بیٹا اگر آپ فیل ہو جاتے ہو تو اٹس اوکے، اسے اپنے اگلے ڈیسیژن پہ حاوی نہیں ہونے اچھا، دینا۔ اب تک کہاں کہاں گئے میں یا ابھی سٹارٹ لے رہی جی ہوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں گیا ہوا ہوں ایبٹ آباد، ٹھیک ہے، چلاس، جگلوٹ، ناران، کاغان، لیکن آن فٹ نہیں گئے؟ نہیں یہ میں سیر سیر سپاٹا سپاٹے، کیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بابو سار ٹاپ، چلاس، ہنزا، میں کہیں بھی نہیں گئی، ہنجرا۔ سن کر خوش آپ ہوتی جب رہتی جائیں گے نا آپ مطلب مجھے ہر بڑے کوئی کہتا ہے attractive کب places چل رہی ہو ہمارے ساتھ، پچھلے سال بھی یہ تھا اور اب پھر کہا جا رہا ہے، مجھے چھٹیاں اتنی لمبی کہاں ملیں گی، میں بار بار بتا رہی ہوں اس بار میں چھٹیاں لوں گی، کرا لو ریکارڈنگ جو کچھ کرانا ہے، تو میرا بھی موڈ بن رہا ہے کہ یار دیکھنا چاہیے۔ پاکستان میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اب ورلڈ ہائیسٹ اے ٹی ایم پاکستان میں ہے، پنجاب بارڈر پہ۔ ہاں، ورلڈ سیکنڈ ہائیسٹ پلیٹو ریجن پاکستان میں ہے، جہاں پہ مطلب بیئرز ہوتے ہیں، براؤن بیئرز ہیں، اور وہ صرف پاکستان میں پائے جاتے ہیں، ہمالیہ ریجن میں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک لیک ہے بورچ لیک، اس کے اندر سالٹ واٹر ہے اور نیچے سے اس کا نکاس ہے، جس طرح ڈیڈ سی آپ اس کے اوپر لیٹ جائیں، بے شک آپ کو سوئمنگ نہیں آتی، ٹھیک ہے، مطلب اس طرح۔ اور اسکردو میں ایک بلائنڈ لیک ہے، کالا پانی ہے اس کا فل، اس کا نکاس آج تک پتہ نہیں چلا کہاں سے ہے، ہاں، نہ نیچے سے مل سکا نہ اوپر سے مل سکا، کیونکہ کوئی پہاڑ کا گلیشیئر اچھا بالکل بلیک ہے، بالکل بلیک، پلین بلیک۔ باقی آپ دیکھتے ہیں اپر کچورا لیک ہے، لوور کچورا لیکس ہیں، کیا ان کے نام ہے، نام اسی پتہ طرح۔ بھی نہیں ہے۔ اب دیوسائی میں ایک جگہ اس کا نام ہے بڑا پانی، اچھا، بڑا کالا پانی، بڑا پانی، اس طرح کے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں نا، یہ ایک بہت زیادہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اسپیشلی ون یور روٹین از ویری ہیکٹک۔ کیا چیزیں تمہیں جو انسپائر کی؟ بہت ساری جگہ تم نے گھومی، جیسے ناردرن ایریاز میں گئے، پہاڑی علاقوں مجھے میں، ان تو کیا میں چیزیں وہ چیز انسپائر کرتی ہے تھرل، جو ایڈونچرس ہو کوئی بھی چیز۔ میں وہاں پہنچ تو جاتا ہوں، پہنچنا کوئی کسی کے لیے مشکل بات نہیں ہے، اب وہاں پہ میں اپنی ٹور کمپنی کو چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنا ٹور بناتا ہوں۔ ہاں جی، کیونکہ وہ لوگ آپ کو دکھائیں گے ڈسکورڈ پلیسز ہیں اور وہاں رش ہے، میں کسی لوکل کو پکڑوں گا وہاں جا کے کہ یار بھائی ایسے ایسے حساب کتاب ہے، ٹور گائیڈ بنا لیا، انڈسکورڈ پلیسز دکھاؤ۔ اچھا، اس کے بعد ہسٹری جان کے کتنا اچھا لگتا ہے، فلاں جگہ گئے، اس کی کیا ہسٹری تھی، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے کہانیاں بنا دیتے ٹور گائیڈ، مجھے نہیں پتا پڑھا ہوتا یا نہیں پڑھا ہوتا، پتہ نہیں کہاں سے وہ پریوں والی کہانیاں بھی بنا لیتے ہیں، اسی طرح وہ بس ایک عوام کو نا مطلب اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ باقی کچھ اوتھینٹک چیزیں بھی ہیں، جیسے آپ کو اسکردو میں ایک ایئر پلین کریش ہوا تھا، انہوں نے اس ایئر پلین کے اندر ہوٹل بنا دیا، اچھا،
اور اس کے علاوہ آپ جب ٹیکسلا جاتے ہیں، ٹیکسلا میں آپ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ مطلب 200 BC بیفور کرائسٹ مطلب چیزیں پڑی ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹس پڑے ہیں. اس کے علاوہ مطلب وہاں پہ بدھاس کے ٹیمپل ہیں، کٹاس راج ٹیمپل ہے وہاں پہ، ان کا مطلب رام سیتا کی پوری کہانی ہے مطلب، اور وہ اوتھینٹک چیزیں ہیں مطلب ساری. یہ ٹورسٹ اچھا گائیڈ مزے کی بات ہے، ہم میں سے اکثر لوگ باہر جاتے ہیں، باہر کے ملک میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اپنے ملک میں رچ کیا کہتے ہیں ثقافت ہماری ہے، یہاں کی ہر چیز یہاں پائی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانی چیزیں بھی یہاں ہیں. تو یہاں کا وزٹ کریں. میں اپنی بات کرتی ہوں، میں ایجپٹ گئی، مصر گئی، تو میں وہاں جو ہے ممیز دیکھی ہم لوگوں نے، اور وہاں پرانی چیزیں ان کی تھی، اس زمانے کی، فرعون کے زمانے کی چیزیں. تو وہ انسپائر، بس وہاں پکچر لینے کی پرمیشن نہیں ہے، نو کیمرہ الاؤ. تو وہاں یہ مسئلہ ہے، نہیں تو بندہ تصویریں کھینچ کر آتا اور انہیں دکھاتا کہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں کہ ان کی جنگجو چیزیں تھیں، وہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھی. تو ہم وہاں جا کے اتنے انسپائر ہوتے ہیں. اپنے ملک میں یار اتنا کچھ پڑا ہے یہاں دیکھنے کے لیے، تو یہاں کیوں نہیں دیکھتے؟ تو یہاں ہمیں ٹائم نہیں ملتا، چھٹی نہیں ملتی. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جب آپ اس ایریاز میں جاؤ گے نا، وہاں مطلب زمین سے آسمان ہر چیز بدل جاتی ہے. آپ 15,000 فیٹ کی اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، ساتھ آپ کے جھیل ہے، فل گرینری ہے آپ کے پاس. اور جب آپ آسمان پہ دیکھتے ہیں آپ کو ملکی وے نظر آ رہا ہے کہ وہاں پولوشن نہیں ہے، اور آپ اتنی ہائٹ پہ آپ کو آسمان صاف اور پن ڈراپ سائلنس ہے. آپ کے 2-3 دوست ہیں ساتھ، کیمپ فائر آپ نے لگائی. دوستوں کے بغیر تو مزہ نہیں آتا. دوست نہیں ہے کہ جب میں اسکردو پہنچ جاؤں گا تو وہ کہہ رہے ہیں ہم پیچھے سے آپ کے اسکردو آ جائیں گے، ہم 4-5 دن ساتھ آن فٹ جانے کا کوئی ارادہ نہیں، کسی اور نے نہیں کہا کہ یار میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں؟ یار یہ نیا ایکسپیرینس کرتے ہیں، آپ یہ نئی دیکھیں چیز نا کہ ایکسپلور کرتے ہیں. آپ اس موسم میں نا اگر 10 کلومیٹر بھی چل لیں نا، آپ کہیں گی کہ گرمی جتنی ہے نہیں، 1 کلومیٹر چلنا مشکل ہے. تو ہاں ہم سیڑھیاں اوپر نیچے چل لیتے ہیں. ملتان کی گرمی تو صدقے جاؤں، کیسے یہاں سے زیادہ سردی ہے وہاں، وہ گرمی ہے کچھ علاقوں میں. اچھا وہاں ہے، وہاں پہ ایک علاقہ ہے چلاس، فل مطلب ریگستانی علاقہ ہے وہ، اور فل مطلب ڈھلانے ہیں، اتنی سی روڈز ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر جاتا ہے. تو میرے کچھ چیلنجز ہیں مطلب ان جگہوں پہ. ایک چلاس ہو گیا بے شام، اب بابو سار ٹوپا وہ اس کے اپوزٹ ہے، وہ اتنا ہی ٹھنڈا ہے، -5 0، اور ہے وہ تقریباً 10,000 فیٹ سے بھی اونچائی سے زیادہ، 14,000 فیٹ آئی تھنک. ٹھیک ہے، آپ سیر سپاٹا کر رہا ہو، پھر ہمارے مہمان بنو، پھر ہمیں بتاؤ کہ کیسا رہا. انشاءاللہ میں آؤں گا. اس کے علاوہ میں سارا مطلب اس کو ڈاکیومنٹیشن بھی اس کی کرنی ہے، میں نے سارا میں خود کور کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں مطلب چاہ رہا تھا اپنی لائف کے ساتھ یہ کہ میں کچھ، یہ آئسولیشن میں تو ہم ویسے سارے رہ چکے ہیں سارے کچھ، لیکن میں پچھلے 1 سال سے اپنا کمرہ دیکھ رہا ہوں یا کتابیں دیکھ رہا ہوں. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں ہر رات ڈفرینٹ جگہ پہ گزاروں، ہر رات میرا ڈفرینٹ. ہوٹل میں رہنے کا ارادہ نہیں، تو پھر کہاں رہو گے یار؟ میرے پاس اپنا کیمپ ہے، میرا جہاں دل کرے گا میں لگا لوں گا. ٹھیک ہے بس. یار یہ ہم بہت ڈرپوک ہیں. نہیں اب میں مطلب اسپیشل میں نے کیمپ لیا ہے اس کے لیے. بہت بریو ہے، اکیلا جائے گا، اکیلا سفر کرے گا جہاں ہے نا. لیکن ایڈونچرز کو پسند کرنا بڑی خاص بات ہے. اب میں جب کسی میں ہوتی دیکھتا ہوں نا، اس کا یہ ہے کہ میں جس دن پہنچوں گا وہاں، مطلب جس دن میں اسکردو سٹی پہنچ رہا ہوں، تو میری کیا فیلنگز ہوں گی، میں نے مطلب کیا ہوگا، میں اس چیز کو نا لک اپ کرتا ہوں. باقی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر فیل ہو جاؤ تو یہ ہو جاؤ، لیکن اگر آپ دونوں پہلو دیکھ رہے ہیں نا، تو پھر دیر از اے چانس کہ آپ فیل زیادہ ہوگے. اگر آپ 100% اپنی سکسیس پہ فوکس کر رہے ہو، لیکن آپ کو یہ ہے کہ آپ کا فیلئر آپ کو مطلب افیکٹ نہیں کرے گا. یہ آپ نے اپنے آپ کو بات سمجھائیے کہ اگر میں فیل ہو بھی جاتا ہوں تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مجھے پتا ہے میں نے 100% کامیاب ہونا. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک بندہ زیادہ ایک پروبیبلٹی رکھتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے. سید فرحان، اپنے بارے میں بتاؤ، کوئی ڈیسیجن جو غلط لے لیا پھر پچھتائے زندگی میں، کیسے ایسا ہوا کبھی؟ ذرا پرسنل بات کرتے ہیں. دوسروں کو تو آپ سمجھا رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے اپنے ایکسپیرینس جو ہے ہم سیکھتے ہیں، پھر دوسروں کو بتاتے ہیں. میں نے یہ غلطی کی زندگی میں، پھر میں نے سیکھا کہ اب یہ غلطی نہیں کرنی. تو کیا سیکھا؟ دیکھیں، میں شروع سے نا میری یہ خواہش تھی کہ میں انجینئرنگ سائڈ جاؤں. ٹھیک ہے، میری بڑی خواہش تھی. اور میں جب کا میں نے سٹارٹ کیا اپنے کیریئر کو، تو میں انجینئر ایک بننا چاہتا تھا. لیکن کہتے ہیں کہ ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، ہوگا وہی جو میری خواہش ہے. تو میں نے بڑی کوشش کی کرنے کے لیے، لیکن نہ ہوا. پورا سال ایک انتظار کر دیا، نہیں کیا کچھ. FSC کر لی، لیکن میں نے کہا میں نے کرنی انجینئرنگ ہے. تو پھر ایک دن گھر بیٹھا تھا، ٹی وی پہ نا ایک یہی صورت چلی. فزکس ڈپارٹمنٹ میں میرا نام پہلے سال بھی آیا، بے شمار سائڈ آیا. میں نے کہا میں BS نہیں کروں گا.
کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ڈیسیجن میرا غلط تھا. اچھا پھر وہ صورت چلی نا جب کہ ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے. میری جو خواہش تھی وہ انجینئرنگ تھی, تو ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے, ہوگا وہی جو میری خواہش ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے چپ کر کے نا اپنے ایڈمیشن بھر لی, اسٹارٹ ہو گیا. اور جو BZU نے مجھے دیا, جو میری خواہش تھی, جو میں چاہتا تھا, جو میرے ڈریمز تھے, وہ سارے پورے ہو گئے. اچھا مطلب سیلف جو آپ کی اگر شخصیت سازی جو ہے نا, یہ ادارہ بہت زبردست دیتا ہے BZU. اچھا پھر اگر مان لے تو اس کو جو میری خواہش ہے میں نے مان لیا, سر تسلیم خم کر دیا, سچے دل سے محنت کرنی شروع کر دی. بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے اس میں, بہت کچھ سیکھا. ایک بندہ جو ٹاپ اس نے کیا, اور ایک میں نے الحمدللہ اپنی ساری کلاسز میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. تو جب اس سائڈ پہ آیا, ایک سال میرا ویسٹ ہوا, ڈارکنس دیکھی لوگوں کے, وہ جو لوگ جو کچھ بھی نہیں تھے وہ باتیں کرتے تھے. تو پھر جو ہے نا میرے اندر کا ایک انسان بیدار ہوا, جاگ اٹھا کہ وہ وقت تھا کہ جب میں اٹھا, میں نے سوچنا سٹارٹ کر دیا کہ یار میرے اللہ جو ہے نا, جو میرے لیے سامنے, کیونکہ بار بار ادھر پچھلے سال بھی بنا تھا, BS میں نے کی, BS فزکس کی, مجھے لگاؤ ہو گیا فزکس کے ساتھ, مجھے پتہ لگا میری فزکس ہی میری فیلڈ تھی. اچھا پھر الحمدللہ میرا MPhil میں ایڈمیشن ہوا, GC یونیورسٹی پاکستان کی زبردست یونیورسٹی ہے. وہاں پہ بڑے زبردست پروفیسر, ڈائریکٹرز, مجھے وہاں کے جو پروفیسرز ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر ہوں. تو وہ انجینئرنگ, اب جو میں MPhil کر رہا ہوں وہ انجینئرنگ کو ہی اسپیسیفائڈ, یعنی کہ اپلیکیشنز ہیں اس کی. تو ہوگا وہی جو میری خواہش ہے, اگر مان لے تو اس کو جو میری خواہش ہے, تو میں تجھے دوں گا جو تیری خواہش ہے. مجھے اچھا یہ بہت لوگ کم لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو اکثر ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, میں تو یہ کرنا چاہتا تھا, مجھے موقع نہیں ملا, جبکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس فیلڈ کے لیے, کس کام کے لیے پرفیکٹ ہے. میرا مولا جانتا ہے کیا آپ کے لیے بہتر راستہ ہے, کیا آپ کے لیے بیسٹ ہے. تو یہ چیزیں بعد میں پتہ چلتی ہیں. تو اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور آج بہت مشکل سے فیصلہ کر رہے ہیں ہم, ویسے ہیں فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے, اور یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ دیکھیں یہ اس لحاظ سے ہم جب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, اچھائی اور برائی. ہم بعض اوقات, جیسے ابھی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ فیلئر جو ہے وہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یار نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کر لوں گا, لیکن جیسے ابھی انہوں نے ایک بڑی جو پوائنٹ کی اور میں نے وہی مینشن کرنی تھی. دیکھیں جو فیلئر ہے نا, فیلئر اگر تو وہ آپ کو زیرو نہیں کر رہا, اگر تو آپ کی زندگی سلامت ہے, اگر تو آپ کا کاروبار بیک اپ پلان بیسٹ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل. لیکن اگر آپ کا فیلئر کچھ اس طرح کا آ رہا ہے, اگر آپ کا فیلئر بالکل آپ کو زیرو کر رہا ہے, تو آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, تھوڑا سا دوبارہ دیکھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا, یہ ہم انسان ہیں, ہم ہر چیز سے سیکھتے ہیں. ہاں غلطیاں بے شک ہمیں بہت اچھا سبق دیتی ہیں, بالکل بہت اچھا سبق دیتی ہیں, اور لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے اچھے سے اچھے فیصلے کرنے کی. ہمیں اپنے اندر صلاحیت, اب دیکھیں جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ بچوں کو ہم کیسے ٹرین کر سکتے ہیں, بچوں کو کس طریقے سے ہم ان کے اندر ایبلٹی پیدا کر سکتے ہیں. تو بچوں کے لیے جو ہے نا یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو سلیکٹو اور آپشنز دیں کہ یہ کیا, جیسے اب شاپنگ پہ لے کے جا سکتے ہیں ہم انہیں, اور انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ کرو. چلو آپ یہ کہتے ہو کہ یار ان کی ڈیسیجنز اچھی نہیں ہیں, تو انہیں 4-5 میں سے نہ ایک کہہ دو کہ یار ان میں سے سلیکٹ کر لو. ٹھیک ہے, یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے. کون سا بہتر ہے؟ لیکن آپشن آپ دیں بچوں کو, باقاعدہ ٹریننگ سے. تو آپشن ضروری ہے, آپشن یہ ضروری ہے. یہ ڈیسیجن چاہے لائف کا ہے, لائف پارٹنر کے بارے میں ہے, بچوں کو آپشن دیں. یہ نہیں کہ تھوپ دیں, نہیں یہ ہم نے پسند کیا, یہ ہماری رائے ہے اور یہ ہمارا ڈیسیجن ہے اور اس میں تمہارا فائدہ ہے, ہمیں پتہ ہے تمہارا فائدہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو 4 آپشنز دیں. جیسے بچپن میں آپ دیکھتے ہیں کپڑے پہننے کے معاملے میں بھی تو آپشن دے رہے ہوتے ہیں, کھانے کے معاملے میں بھی آپشن ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں میں ہم آپشنز دے رہے ہوتے ہیں, مووی تک آپشن, یہ آپشن. تو اگر اس میں بھی آپشنز رکھ دیے جائیں, یہ 2-4 ہیں آپ دیکھ لیں, تو کم از کم ڈیسیجن کرنے میں بچوں کو بھی آسانی ہوتی ہے. اور بچے جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں, یہ اختلافات نہیں پیدا ہوں گے بچوں اور جو ہے پیرنٹس کے درمیان. یہ دیکھ لیں. یہ ابھی دیکھیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات آتی یہاں سے. وہ یہ سوچ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پیرنٹس کبھی, یہ تو ہے تو پکی بات کہ ہمارے والدین فرق نہیں کرتے, بالکل, لیکن انہیں لگ جاتے ہیں. کیوں؟ آپ کی کسی ڈیسیجن کی وجہ سے. بالکل.
और हमारे डिसीजंस किस तरह से हो सकते हैं, अब वो फैमिली में हो या अगर वो रिश्ता देखने में हो, ठीक है, ये बहुत बड़ा ये एक पॉइंट है। अच्छा, बात हम पेरेंट्स मिजाज को देख रहे होते हैं, एक बच्चा बड़ा नाजुक है या बच्ची बड़ी नाजुक है, अब उनके लिए जो डिसीजन लेंगे तो नाज ऐसा घर में हो, नाज में पली मेरी बेटी है, जहाँ इसको कंफर्टेबल माहौल मिले, है में? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बच्ची जो है बहुत घरेलू सी है, वर्कआउट कर रही है, ये यार कोई बात नहीं है, ये जिस घर में जाएगी ना बस ये उनको खुश हो जाएगी, ये वो तो गलत कहीं होते हैं। फिर बच्चों को भी ये फर्क महसूस होता है कि यार कहीं तो आप कहते हैं एक नाज में पली बच्ची है, उसके लिए ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ उसको कंफर्टेबल माहौल हो, अलग घर में दे दिया जाए, ये हो वो, और यहाँ एक बच्ची जो है, तो ये थोड़ा पेरेंट्स के डिसीजन में ये फर्क आता है। फिर इसके लिए जरूरी है कि बच्चों से आप पूछ लें तो वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, बच्चों के पास चॉइस होनी चाहिए। हाँ। अब देखिए, जब वो खुश होंगे ना, वो आपको खुश करेंगे। बिल्कुल। अगर वो खुश नहीं होंगे, अगर उनको आप प्रेशराइज करोगे, देखो अगर आप चाहते हो आपका घर बेस्ट रहे, तो बेस्ट के लिए कुछ बेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। बेस्ट के लिए बेस्ट डिसीजंस करने पड़ेंगे। हाँ। उसके लिए अच्छे फैसले करने पड़ेंगे, थोपने नहीं पड़े। आप उनको ये करो भी, आप डंडा लेके खड़े हो जाओ, ये करो ये करो ये करो, उससे यकीन करें जो डिजास्टर्स होते हैं, जो तबाहियां होती हैं, वो फिर दूर दूर तक उनके जो है ना वो किस्से जो है वो एक इबरत बन जाते हैं। लेकिन इसके बजाय अगर हम थोड़ा सा टाइम अच्छे डिसीजंस पे दे दें, तो वो जो फैमिलीज हैं बेस्ट फैमिलीज बन जाती हैं, वो कारोबार है वो बेस्ट कारोबार बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। फिजान से बात करते हैं। फिजान, क्या पसंद करते हो खाने में? खाने में मैं बिरयानी मेरी फेवरेट है। ठीक है। उसके अलावा मोर ऑफ अ देसी फूड गाय, मतलब मुझे फास्ट फूड इतना ज़्यादा वो नहीं करता। हफ्ते में एक आप बर्गर खा लो तो मतलब आई एम डन विद फॉर द वीक। तो जितनी तुम वॉक करते हो तो तुम जो भी खा लो तो तुम फिट ही रहो। पच जाता है। पच भी जाना है जी, वो उसमें मसले। मैं असल में स्पोर्ट्स भी करता हूँ, तकरीबन मैं सारे स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ। बैडमिंटन, फुटबॉल, मैं अपनी जो कॉलेज की टीम है मतलब उसका पार्ट भी हूँ, और मैंने 5 साल खेला है और मैं हर स्पोर्ट में होता था। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, गुड। जो चीज़ हो रही है आई मीन इट। मुझे ना एक ये मतलब क्रेज है, जो चीज़ मैं देखता हूँ ना फिर मैं देखता हूँ यार, सोचता हूँ कि क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं। हाँ। शुरू कर दी। मैं म्यूजिशियन भी हूँ, मैं मतलब गाने भी गाता हूँ। तो हम सुनते हैं, अब सुनाओ। अब म्यूजिशियन है, अब हमें तो नहीं पता था ये बात है। मैं गिटार भी प्ले करता हूँ। थोड़ा सा सुना दे, एंड है तो फिर हम इस सेगमेंट के एंड में थोड़ा सा इस तरह का गाना सुनना चाहिए, प्यार भरा गीत सुना दें। जबरदस्त। लेकिन हम क्या करें, हम जिद कर रहे हैं क्योंकि हमने वक्फे पे जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। और क्या आगे एम है, क्या सोचा है कुछ आगे? ये मैं इंशाल्लाह अपने K2 एक्सपीडिशन के लिए भी ट्राई करूंगा। ठीक है। मैं ट्रेनिंग करूंगा, उसके लिए पहले मैंने बेस कैंप खैर से वापस आए इंशाल्लाह। ये तो दुआएं हैं। इंशाल्लाह मेरा ये है कि नेक्स्ट ईयर मैं इंशाल्लाह K2 बेस कैंप तक का ट्रैक करूंगा, जो 20 दिन का ट्रैक होता है। ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मुझे तौफीक दी एंड हुआ तो फिर मैं असेंड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फिजान, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद फरहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा मैसेज क्या जाएगा, उसके बाद हम वक्फे पे जा रहे हैं। देखिए, प्यार बांटने वाले बने और जो भी डिसीजन लें उसके दोनों पहलू को देखें, रिजल्ट्स को भी देखें, और जब ये सब करेंगे आप अपने ईमान के साथ, ईमान को काउंट करते हुए आप फैसला करेंगे, इंशाअल्लाह वो आपका फैसला दुरुस्त फैसला, बेस्ट फैसला होगा। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जी बिल्कुल, आज हमने बात की थी डिसीजन पे। ओवरऑल डिसीजन पर ही चल रहा था। और वाकई ज़िंदगी में सही डिसीजन लेना और सही वक्त पर लेना ये बहुत ही ज़रूरी है। बाज़ टाइम ये दोनों चीज़ें गुजर जाती हैं, सही वक्त भी गुजर जाता है और हम बाद में डिसीजन ले रहे होते हैं, तो यार ये कोई फ़ायदा नहीं होता। कहते हैं जब वक्त गुजर गया, टाइम गुजर गया, मौका गुजर गया और उस वक्त तो हमने डिसीजन लिया नहीं, दूसरों पे छोड़ दिया, तो ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आपने जॉब का डिसीजन लेना हो, सही वक्त सही टाइम पर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। और बाज़ टाइम जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर हम पछता रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं ऐसी सिचुएशन ना हो। हमारे साथ गेस्ट आ चुके हैं माशाल्लाह, उन्होंने भी ज़िंदगी में डिसीजन लिया और अब स्पोर्टमैन है मैं कहूँगी, माशाल्लाह फिट हैं और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और चीफ इंस्पेक्टर हैं एलीट फोर्स के मुमताज़ अहमद मोहम्मद साहब। इनको खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। तो डिसीजन की बात हो रही है आज, फैसले की बात हो रही है यार, तो
تو بتائیں یہ فیصلہ کیسے لیا آپ نے کہ میں اسپورٹ کی طرف آؤں گا، مارشل آرٹ کی طرف آئے، ایکسپرٹ ہے ماشاءاللہ، بتائیں. دیکھیں جی، جس بندے میں ڈسیزن پاور ہی نہیں ہے ہاں تو میں کہتا ہوں کہ وہ انکمپلیٹ ہے. بالکل، نو ڈاؤٹ. تو ڈیفینیٹلی آپ اس نہج پہ یا اس مقام پہ ڈسیزن میکنگ یا ڈسیزن لینے کے حوالے سے ایک اسٹرگل کر کے آتے ہیں. بالکل بالکل. تو اسی طریقے سے جب ہم محکمے کے اندر آئے تو اس میں ہم نے پوری پاور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پورے پیشن کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اللہ کی مہربانی سے اتنے جو محکمے کے جو ٹاپ کے کورسز ہیں وہ کنڈکٹ کیے، اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی جب آپ اتنا کرتے ہیں کوآرڈینیٹ تو ڈسیزن پاور آپ کے اندر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک اسپورٹ مین میں زیادہ ہوتا ہے ڈیسیجن پاور، میں سمجھتی ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ذہن لازم بات ہے، اسپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فٹ بھی ہے، ہیلدی بھی ہے، تو واقعی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے آپ کے فیصلوں پر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل اس کا یہ جو ہے نا بالکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپورٹس میں آپ کو وہ ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو ون بھی کر سکتا ہے، جو آپ کو شکست بھی دے سکتا ہے. اگر آپ میں وہ پاور نہیں ہے اور آپ نے وہ لمحہ ضائع کر دیا تو ڈیفینیٹلی آپ ناک آؤٹ ہو سکتے ہیں، آپ شکست کھا سکتے ہیں. تو ڈسیزن جو ہے نا وہ ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے. بالکل. اچھا، اب ہم جنرل گفتگو کرتے ہیں اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں منشیات کا جو استعمال ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس کا رجحان بڑھ رہا ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ یار غربت ہے، شاید غربت کی وجہ سے لوگ جو ہے منشیات کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی بھلی ایلیٹ فیملی جس کو کہتے ہیں، ان کے بچے آئس کے نشے اور بہت سارے اور نشے آ چکے ہیں، نئے نئے کائنز آ چکی ہیں، تو اس کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا، یہ دو چیزیں جو ہے یہ بھی ایک نشہ ہی سمجھ لیں، میں تو یہ کہتی ہوں یہ بھی ایک نشہ ہے. تو کیا اثرات ہو رہے ہیں مرتب ہمارے نوجوانوں پر؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس میں جو میں سمجھتا ہوں یا میرا نقطہ نظر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو پیرنٹس چلڈرن گیپ ہے خصوصاً ایلیٹ میں زیادہ ہے. بالکل، ٹائم نہیں، وقت نہیں ہے. بالکل. تو وہ جو گیپ ہے وہ بچوں کو بے راہ روی کا شکار کر دیتا ہے. ان کی جو دوست ہوتے ہیں ان کے اوپر والدین کی نظر نہیں ہوتی. جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو جو مرضی کریں، جب آپ نے چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں کرنا. اب یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کا جب آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے تو اس میں بگاڑ پیدا ہونے کے شدید چانسز ہوتے ہیں. تو یہی چیز ہے. اور اس کے علاوہ پھر جب آپ نے میڈیا کی بات کی ہے تو میڈیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیگیٹیوٹی کو اگر ہم زیادہ ایکسپوز کریں گے تو اس کے دو ہیں، ایک فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. تو بات تو یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے آپ فائدے کی بات آپ پک کر سکتے ہیں، لیکن جو کچے ذہن ہوتے ہیں عام طور پر جو بچے ہیں، ینگ جنریشن ہے، تو وہ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ جاتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے. وہ دیکھیں نا کہ ابھی میں بھی دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ وہ نشے اکٹھے ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو جب ہم ایکسپوز کریں گے یا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے یوتھ جو ہے نا وہ ان کے اندر ایک کریز آئے گا کہ ہم یہ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. ٹھیک ہے، اس طرح ہم پاپولر ہو جائیں گے، اس طرح جو ہے نا وہ شہرت لینے کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا نہیں کر رہے، نام بنانے کے لیے تو کیا کیا لوگ نہیں کرتے. تو ان کو لگتا ہے یار یہ بہت ایزی وے ہے، ہائی لائٹ ہوں گے، نظر آئیں گے ہم لوگ. تو یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے، یعنی اس کو کم دکھانا چاہیے. تو آج کل میڈیا کی کیا بات کریں، سوشل میڈیا ایک بہت بڑا میڈیم بن چکا ہے. اگر آپ جو نہیں بھی دکھانا چاہتے تو وہاں مووی بنا دی جاتی ہے، ویڈیو بنا دی جاتی ہے، کلپ بنا کے ڈال دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. اس کے علاوہ ٹک ٹاک آپ دیکھ لیں، اس میں تو اور ان کو زیادہ آزادی مل گئی ہے بچوں کو، یا باقی بھی مطلب ہر ایج کے اس میں آ رہے ہیں ٹک ٹاک میں، اور اس میں کافی ساری نیگیٹیوٹیز جو ہے نا وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. تو اگر اس کے اوپر سینسر لگایا جائے، پابندی لگائی جائے، ایک حد مقرر کی جائے کہ اس سے بڑھ کے جو ہے نا یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوگی، تو میرے خیال میں اس کے اوپر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سچویشن میں جب ہم بات کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، مارشل آرٹ کی بات کرتے ہیں، تائیکوانڈو کی بات کرتے ہیں، تو یہ نوجوان نسل کو کس طرح بدل رہی ہے یا اس کی اہمیت کس قدر بڑھ جاتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تائیکوانڈو ہے یا دیگر جتنی بھی مارشل آرٹ ہیں، خصوصاً تائیکوانڈو کی بات میں اس لیے کہوں گا کہ یہ ایک گیم ہے اور ایک ورلڈ لیول پہ جو ہے نا یہ جیسے اولمپکس کے مقابلے ہیں ان میں شامل ہے. تو اس میں یہ سپورٹس کی طرح کی ہے. باقی آپ گیم میں دیکھ لیں، اس کے اندر اگر آپ ایک فائٹ کرتے ہیں تو وہ آپ اتنے ڈیمیج ہو جاتے ہیں کہ اس کو آگے مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے 1 ہفتہ 2 ہفتے کے لیے. لیکن
ताइक्वांडो में जब आप एक दिन में आप 8 फाइटें भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी प्रोटेक्शन है, इसके अंदर आप बॉडी आर्मर्स पहने होते हैं, गियर्स पहनी हुई होती हैं, तो इसमें आप ज़्यादा इजी वे से खेल सकते हैं। इसलिए इसमें ताइक्वांडो को ज़्यादा कहूँगा यहाँ पे कि बच्चों को इस तरफ आना चाहिए। उसके अलावा आप देख लें फीमेल्स के हवाले से, अब देख लें कि आजकल के दौर में उन बच्चियों को भी इस चीज़ की शदीद ज़रूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ प्रोटेक्शन जो है आज के दौर में, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बच्चियाँ हों, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो ताइक्वांडो जो है वो मुकम्मल फिज़िकल फिटनेस के हवाले से, सेल्फ डिफेंस के हवाले से, बिल्डिंग करैक्टर के हवाले से और मुअद्दब बच्चों में सब्र और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पैदा करने में बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब हम क्योंकि माशाल्लाह आप पुलिस डिपार्टमेंट में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे, उनको भी आप लोगों ने सिखाया, तो मैं जानना चाहूँगी कि और एलीट चीफ इंस्पेक्टर भी हैं एलीट फोर्स के, तो इससे हमारे नौजवानों में जब हम पुलिस की बात करते हैं और किसी अक्सर शिकायतें लगी रहती हैं हमें, तो क्या इस चीज़ से मार्शल आर्ट से क्या उनके रवैयों में फ़र्क आया या पड़ता है, आप क्या समझते हैं? देखें जी, एलीट 97 में इसका स्टार्ट हुआ है और अब देख लें 2021 आ गया है, तो कितना एक मतलब टाइम गुजर चुका है। और आप देखें कि अब भी आप देखें तो एलीट का नाम एक अच्छी फोर्स के तौर पर लिया जाता है। कहीं पे भी मैंने नहीं सुना, आप लोगों ने भी देखा है, शिकायत नहीं सुनी, उसमें करप्शन के हवाले से कोई शिकायत नहीं सुनी। और उसके अलावा उनके लहजे, उनके रवैये, उनका वे ऑफ ड्यूटी वो भी एलीट ही है जिस तरह। और उसमें हम लोग जब ट्रेनिंग करवाते हैं तो बिल्डिंग करैक्टर के हवाले से हम डेफिनेटली उनकी क्लासेस लेते हैं। फिजिकल फिट तो डेफिनेटली सुबह से लेकर शाम तक फिजिकल एक्टिविटीज ही करते रहते हैं। उसके साथ साथ उनकी जो ज़हनी सेटिस्फेक्शन है या लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़, आप जब मार्शल आर्ट कर लेते हैं ना तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि छोटी मोटी चीज़ें आप समझते हैं कि यार मैं इस छोटी चीज़ के लिए मैं लड़ूं। और उसके अलावा उसके अलावा जब आप फोर्स के अंदर हैं तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप वेपन का इस्तेमाल करें। आप अपने दिफा के लिए, किसी को रोकने के लिए, किसी के पास वेपन है उसको डिसआर्म करने के लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। पुलिस से शिकायतें हैं, यहाँ एलीट फोर्स से वाकई शिकायतें नहीं हैं। और हम जहाँ एलीट फोर्स जा रहे होते तो हम लोग बड़ा एक पुरसकून सा माहौल फील कर रहे होते हैं, या उनका बिहेवियर हमेशा अच्छे रहे और एक अपना इमेज बनाया। अवाम में इमेज बनाना बड़ा आसान काम नहीं होता। जैसे आर्मी ने एक इमेज बनाया है जहाँ बच्चे देखते हैं, सल्यूट करते हैं, आर्मी वाले से हाथ मिलाना चाह रहे होते हैं, बच्चे बड़े खुश हो रहे होते हैं। एलीट फोर्स का भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन जहाँ पुलिस की बात करते हैं, जब से उनका यूनिफॉर्म चेंज हुआ तब से कुछ डर खत्म हुआ। नहीं तो जो ब्लू वाला यूनिफॉर्म था वो तो एक डर और खौफ की अलामत समझा जाता था। हाँ, अब तो खाकी में आ गए ना, अब तो पता भी नहीं चलता, अब ग्रीन में आ गए। तो वाकई ऐसा है, ये इसका भी है। और उसके अलावा जो ट्रेनिंग है ना, आजकल ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। एक तो एजुकेटेड बच्चे आ रहे हैं और उसके अलावा ट्रेनिंग में भी बाकायदा इनको ये तमाम उनकी सेल्फ डिफेंस के हवाले से, करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से जो है ना, उनकी बाकायदा क्लासेस ली जाती हैं और उनको बाकायदा ये ब्रीफ किया जाता है कि हम आवाम में से ही हैं। अब देखें ना, जब हम भर्ती नहीं हुए तो आवाम है, भर्ती हो गए तो कोई इतना बड़ा खला तो नहीं आना चाहिए। फिर हम तो कोई और मखलूक हो, खलाए मखलूक हम हैं तो वही ना, इंसान ही है यार, इंसान ही है। तो आवाम में से ही हैं और हम डेफिनेटली खादिम अगर अपने साथ लगाएंगे और खिदमत का, उसके साथ साथ खिदमत का जज्बा भी हो तो डेफिनेटली हम उनको मोल्ड कर सकते हैं। अवाम के अंदर हम अपनी एक अच्छी परसेप्शन, ये जहन की जो नशोनुमा है उसमें ये डालना जरूरी है कि हम अवाम में से ही हैं और अवाम की ही खिदमत करनी है। अगर हमें मौका मिला, चांस मिला, तो हम कोई ऊपर नहीं चले गए। आप जिसको कहते हैं यार कुछ रुतबा पोजीशन मिल जाए ना तो फिर हमारे दिमाग ना वो भर जाते हैं, वो क्या कहते हैं, तकब्बुर से आप भर जाते हैं, प्राउड से भर जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आपकी अचीवमेंट के बारे में जानना चाहेंगे, कुछ बताइए। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुलिस के जितने भी टॉप के कोर्सेज हैं, पहले ATS होता था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, तो वो पहाड़ों के अंदर होता था, हमने वो किया है और अच्छी पोजीशन में किया है। ऑल पाकिस्तान था।
اس کے بعد یہ الیٹ کورس ہے. الیٹ کورس یہ بھی ہمارا جو بیسک تھا وہ آل پاکستان تھا. اس میں بھی میں نے ایک ہی ٹریننگ میں نے 4 کپ ون کیے ہیں. مارشل آرٹس میں میری پہلی پوزیشن تھی, کک باکسنگ میں میری پہلی پوزیشن تھی, رگبی کا میں کیپٹن تھا, اس میں پہلی پوزیشن تھی, اور 18 کلومیٹر دوڑ جو ہے اس کی پہلی 10 پوزیشنوں کے انعامات تھے, لیکن میری 5ویں پوزیشن تھی. پھر بھی الحمدللہ بڑی اچھی اچیومنٹ تھی. صحیح, زبردست. تو مارشل آرٹ سے یہ لگاؤ کب شروع ہوا, کیسے شروع ہوا, سٹارٹ کیسے آئے, کس طرح کیا, کچھ بتائیں. مارشل آرٹ تو یہ میں چائلڈ ہوڈ میں مجھے اس کا بہت زیادہ شوق تھا. اسکول لیول پہ میں نے سٹارٹ کر دی تھی. تو کچھ اس وقت پریکٹس کیسا تھا, اسکول میں ارینج تھا یا کیا تھا؟ نہیں جی, اسکولوں کی حد تک تو نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ ہر اسکول میں جو ہے نا وہ یہ فزیکل ٹرینر رکھ لیے گئے ہیں, لیکن پہلے نہیں تھا. اس وقت تو آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی تھی, آپ کو استادوں کو تلاش کرنا پڑتا تھا, اور اس کے لیے یہ اتنی فیسلٹیز. اچھا, یہ شوق کیسے ہوا؟ دیکھیں ہر کوئی نہیں کر رہا, کچھ ہوتا ہے نا کہ اس کو دیکھا انسپائریشن ہو گئی, تو میں نے بھی سوچا میں بھی چلو اس طرف آتا ہوں, مارشل آرٹ سیکھتے ہیں. بچے میں بڑا شوق ہوتا ہے, وہ یا موویز دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں یار ایسا ٹھشو تو اس طرح مارنا شروع کریں. تو کیا ایسا تھا؟ جی, اس میں ڈیفینیٹلی بروسلی جو ہے, یہی تو میں جاننا چاہ رہی تھی. جی, بروسلی کی ہم نے دیکھی ہیں, ان کی جو فلمز وغیرہ ہیں. اس کے علاوہ ویسے بھی میں اسپورٹس مین ہوں, میں تمام گیمیں میں نے کی ہیں. میں کرکٹ میں بہت اچھے لیول پہ میں نے کھیلا ہے. کرکٹ بھی وقار یونس کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں, ادھر شبیر صاحب کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں, MCC میں, تو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کھیلتا رہا ہوں. اسی طریقے سے جب ہم لوگ اسکولوں میں تھے تو ہاکی بھی کھیلتے تھے, فٹ بال بھی, کرکٹ بھی, مطلب تھرو آؤٹ تھا. تو یہ اپنے اندر کانفیڈینس پیدا کرنے کے لیے مارشل آرٹ جو ہے, اور اس میں نئی ٹیکنیکس سیکھنے کے لیے یہ شروع سے کریز تھا. تو اس کو پھر جب موقع ملا تو پایا تک. اچھا, ویسے روٹین وائز یہ لگتا ہے پیرنٹس کو کہ مجھے یاد ہے جب ہم اسپورٹ کا پیریڈ ہوتا تھا تو ہم لوگ نہیں جاتے تھے, اکثر ٹیچر بھی نہیں جاتے تھے. پیریڈ ضائع کر رہے ہو تم لوگ, تمہارے پیپرز آنے والے ہیں, یہ ہے وہ. اور گھر میں پیرنٹس کو بھی اعتراض ہوتا تھا کہ اسپورٹ کی وجہ سے لازمی بات ہے کتنے پیریڈ ضائع ہو جا رہے تھے. تو پھر بعض لوگوں کا یہ فوکس تھا, یہ نمبر نہیں لے گا, یہ اسٹوڈنٹ یہ کیا کرے گا. اب تو اسپورٹ کا ایک رجحان ہو گیا, انٹرنیشنل لیول پر گیمز جو ہے یہ پلیئر نظر آ رہے ہیں, چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے نام بھی بنایا, لیکن اس وقت یہ رجحان نہیں تھا. تو پھر گھر والوں نے کبھی کہا نہیں یار کیا کرے گا, کوئی اور تمہارا کام نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں ہے تمہارا, کیا سوچا, کچھ اس طرح تھا؟ نہیں, آپ یقین کریں کہ میرے والد صاحب ہماری گیم دیکھنے ساتھ جاتے تھے. اچھا, گڈ, زبردست. ہاں جی, ہم چاہے وہ کبڈی کے میچ ہوتے تھے, چاہے کرکٹ کے تھے, چاہے مارشل آرٹ کے ہوتے تھے. کبڈی بھی کھیلی؟ جی, کبڈی بھی کھیلی. واہ جی واہ, صحیح. ہاں جی, تو اس میں میرے والد صاحب اور ہماری جو فیملی ہے, مطلب وہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا کوآرڈینیشن تھا ان کا نا. انہوں نے مجھے کبھی بھی اسپورٹ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کے نمبر کم ہے. اور اب ایک یہ سوچ بھی غلط ہے کہ اسپورٹس مین بچہ جو ہے وہ زیادہ نمبر نہیں لے سکتا. میرا یہ ماننا ہے کہ جو اسپورٹس مین بچہ ہے, جو ان ایکٹیویٹیز کی طرف رجحان رکھتا ہے, وہ انتہائی قابل ہوتا ہے, وہ شارپ ہوتا ہے, اس کا ذہن وسیع ہوتا ہے. پھرتیلا تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن ذہنی طور پر بھی بہت شارپ ہوتا ہے. دیکھیں, جو آپ شروع میں آپ نے بات کی ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے, تو جب یہ ساری چیزوں سے وہ گزرتا ہے تو اس میں وہ چیز آ جاتی ہے, ڈیسیژن میکنگ پاور آ جاتی ہے. ٹھیک, تو یہ شوق تھا, یہ بچپن سے تھا, اور اس کو لے کر آگے بڑھتے گئے. اور اس میں جو ہے فیملی اور ساتھ ٹیچرز کیسے ملے, یہ بتائیں. ٹیچر الحمدللہ بہت اچھے ٹیچرز ملے ہیں. راجہ ایوب صاحب کا ایک نام ہے, پہلے وہ یہاں پہ بھی کرتے ہیں کوآرڈینیشن, تو ان کا ایک نام ہے, وہ پائنیئر ہیں ہمارے ملتان کے. جتنے بھی ملتان میں جتنے آپ سینئر انسٹرکٹر اٹھا کے ان کی ہسٹری دیکھیں گے تو ان کے جو گرینڈ ماسٹر ہیں وہ راجہ ایوب صاحب ہیں, اور اس کے بعد پھر ارشد سعیدی صاحب ہیں, باقی ہمارے طاہر حسین بھٹی صاحب ہیں. تو اسی طریقے سے ہماری ایک یونٹی ہے, ہمارے تائیکوانڈو یونٹی ہم نے ایک گروپ بنایا ہے. اس میں ہم نے یہی کیا ہے کہ اس میں جتنے لیجنڈ قسم کے اسٹاف تھا, انسٹرکٹر تھے, ان کو ہم نے اکٹھا کیا ہے. اور گیم کے ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ, ہمارا جو فوکس ہے نا, گیم کے ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ ہے. دیکھیں ایک بچہ, یہ کس طرح ممکن ہے, ذرا یہ بھی بتائیں. جی, میں بتاتا ہوں. دیکھیں, جب آپ چائلڈ ہوڈ میں کسی بچے کو آن کرتے ہیں کہ میں نے اس کو گیم کروانی ہے, تو وہ ایک سادہ سا کاغذ, بالکل پلین, اس کے اوپر آپ جو مرضی لکھ دیں, ساری زندگی وہ اس کا تاثر لے کے رکھے گا. اور ہم اسکولوں میں بھی جاتے ہیں, دیگر ایونٹس میں بھی جاتے ہیں, بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے مختلف جگہوں پہ بھی جاتے ہیں. تو اس میں جو میرا فوکس ہوتا ہے یا میری ٹیم کا جو فوکس ہوتا ہے,
وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایک پکا سچا مسلمان اور ایک بہترین قسم کا جو ہے پاکستانی بنا. اچھا ویسے لگتا نہیں ہے، ہم لوگ سمجھ رہے تھے بس گیم پر فوکس ہے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ کریکٹر جو بلڈ کرنے میں یہ بھی سپورٹ اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور یہ جو آپ کا مطلب ٹیچر ہے یا جو بھی سپورٹ آپ کو کوچنگ کرا رہا ہے، تو یہ اس کی ترجیح ہوتی ہے کہ اس کے کریکٹر کو بھی مضبوط بنانا. ڈیفینیٹلی ہمارا یہ فوکس ہے. شکیل یوسف صاحب ہیں، یہ ان کے ساتھ ہمارا اچھا کوآرڈینیشن ہے، اور باقی جتنے بھی ہمارے تائیکوانڈو ہم سوچ آتے ہیں یار میں مارشل آرٹ سیکھوں میں بدلا لوں گا، تو یہ ہمارے ذہن میں باتیں نہیں آنی. نہیں بدلا تو لینا ہی نہیں ہے نا. نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ چیزیں وہ مجھے فلاں نے ہمارا بولنگ کی تو اب میں نے جو ہے اس طرف آنا ہے اور پھر میں نے بدلا لینا ہے، یا میں نے اپنے آپ کو اتنا پاورفل بنا لینا ہے کہ جو ٹیکٹکس آتے ہیں لازمی بات ہے مارشل آرٹ کے ساتھ، تو وہ کسی اور کو تو نہیں آتے نا. تو کیا ایسا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، شروع میں یہ ہوتا ہے نا، شروع میں یہ ہوتا ہے، لیکن جب بندہ کوالیفائڈ ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے اندر اتنا حوصلہ آ جاتا ہے کہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں فیل ہی نہیں کرتا. ہاں صحیح. اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ آ چکے ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دیں. اور ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت پروگرام میں شامل ہو چکی ہے جو معاشرے میں امن کے قیام اور فروغ کے لیے کوشاں ہے، کیونکہ معاشرے میں عدم برداشت آپ کے سامنے ہے، بڑھتا جا رہا ہے رویہ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پر امن مستقبل کی تکمیل اس ٹائم بہت ہی ضروری ہے. تو اس کے لیے اسپیشل جو ہے میرے بھائی کام کر رہے ہیں، خانواد سے تعلق ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی ینگ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور 2016 میں انہیں جونیئر سوشل ایکٹیوسٹ کا جناب بالکل ایوارڈ بھی ملا. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سید باسط ترمذی، ان کو ویلکم، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں ویلکم؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے آپ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں، تو سانس بحال ہوا؟ پہلے تو میں یہی ہمیشہ اپنے گھر سے پوچھتی ہوں، یار سانس بحال ہو گیا تو تاکہ جو ہے پھر ان سے بات کی جائے، ان سے پوچھا جائے اور ان کے بارے میں پوچھا جائے. ماشاءاللہ بہت ینگ ہے اور جو ہے یوتھ میں، اور یہ کام بہت کم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بزرگی میں جائیں گے تو پھر ہم ثواب کمائیں گے، اس طرح تو ایسا ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہے. تو نوجوانی میں کیسے خیال آیا، کم عمر میں کیسے خیال آیا، اور کب سے کر رہے ہیں سوشل ورک، کچھ اس حوالے سے بتائیے. میں تقریباً مجھے اس وقت سوشل ورکنگ کرتے ہوئے تقریباً کوئی 12 سے 13 سال ہو گئے. ماشاءاللہ. میں 2009 کے اندر سب سے پہلے سوشل کتنے تھے یہ بھی بتا دیں؟ 14 سال کا تھے، 12 اب 27 سال کا آپ خود مائنس کر دیں اس کے اندر سے. تو ہوا ایسے تھا کہ اتفاق میں ایک شروع سے ایک ایسی فیملی کے اندر پیدا ہوا کہ میں سید تھا بھائی کاس بھی، تو ایک ایسی فیملی کے اندر پیدا اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت بخشی کہ شاید میرے جو والد تھے خاص طور پہ انہیں میں دیکھتا تھا کہ وہ اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ اپنے اور عزیز و قارب کے ساتھ بہت پولائٹ، ان کے ہر مسئلے مسائل میں آگے جانا، ان کے لیے ہمدردی کا ایک بہت بڑا جذبہ رکھتے تھے وہ. تو اسی کو دیکھتے ہوئے بس ایک خواہش شروع سے پیدا ہوگی کہ یار کسی کے لیے کچھ کیا جائے. اس کے بعد گھر کا ماحول، کچھ میری انسپائریشن جو تھی میرے ماموں تھے سی شاکر علی رضوی صاحب ایڈوکیٹ، ان کا مرڈر ہو گیا، وہ تھے. میں انہیں بھی دیکھتا تھا کہ ہمیشہ ان کی کوشش جو رہتی تھی کہ معاشرے میں جڑت کا باعث بنا جائے. ٹھیک، گڈ. اسی کو دیکھتے ہوئے بس ایک جوش پیدا ہو گیا. اور مزیدار بات یہ جسے میں بتانا لوگ انہیں چھپاتے ہیں اور میں اسے بتانا فخر سمجھوں گا کہ میں سب سے پہلے جس سوشل ورکنگ کی ایک میٹنگ کے اندر گیا وہ تھی بیٹھک آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. شہزاد فرانسس صاحب میرے استاد بھی انہیں میں مانتا ہوں. شہزاد فرانسس صاحب کے پاس میں گیا تو میں اس ہال کی سب سے لاسٹ چیئر پہ بیٹھا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور آج 11-12 سال کا سارے لازمی باتیں سینئر آگے آگے تھے اور ایک بچہ جو ہے وہ کہیں پیچھے ہی بیٹھا تھا. تو کیا انسپائریشن لی اس میٹنگ سے، یہ پوچھتے ہیں آپ سے. آفٹر اے شارٹ بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے سید باسط سے، ان سے جان رہے تھے ان کے سوشل ورک کے حوالے سے. تو اس کے علاوہ جو ہے ماشاءاللہ ینگ سوشل ورکر تو ہیں ہی ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ پہلی مرتبہ یہ ایک کمیٹی میں بیٹھے جہاں جو ہے سوشل ورک کی کمیٹی تھی اور جس میں یہ بیٹھے اور وہاں سے انسپائریشن کیا پوچھ رہی تھی. تو کیا وہاں سے انسپائر ہوئے آپ؟ میں انسپائر تو پہلے سے تھا، وہ ایک میرا جنون کی ابتدا تھی، یعنی سٹارٹ تھا. ٹھیک ہے.
جس نے آپ یہ کہہ لیں کہ مجھے اس لاسٹ چیئر سے آج اس چیئر کے اوپر بٹھا دیا ہے اس 11 سال کے سفر میں. زبردست ماشاءاللہ. نیشنل پیس کمیٹی یا امن کمیٹی کے جو ہے آپ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی مقرر کیے گئے, کچھ اس حوالے سے بتائیے ہمیں. حال ہی کے اندر ابھی لاسٹ ویک مجھے ارشد ایاز ہاشمی صاحب جو ڈسٹرکٹ کہہ رہا ہوں پاکستان کے صدر ہیں اور اس کے وائس چیئرمین جو ہیں علامہ منتظر مہدی صاحب, انہوں نے مجھے بین المذاہب ہمانگی کمن کمیٹی پاکستان کا بھی پریزیڈنٹ مقرر کیا. بھاری ذمہ داری ہے, اس کو کیسے اتنی مشکل ہے, کیسے نبھا رہے ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے. بیسکلی جب آپ ایک سوشل ورکر ہوتے ہیں نا, یہ ایک سوشل ورکنگ کا ایک آپ یہ کہہ لیں ایک سائیڈ ہے, ایک ٹرم ہے کہ آپ معاشرے میں امن چاہتے ہیں. ہمارے پاکستان کا ماحول اور شاید دنیا کے اندر ایک ایسا پاکستان کا امپیکٹ جا چکا ہے اس وجہ سے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری جگہ پہ بہت ساری ناکامی اور شرمندگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے میں شروع سے یہ کام کر رہا تھا. میرے فیملی کے اندر بہت سارے مرڈرز ایسے ہوئے مذہبی اس کے اوپر کہ جس کی وجہ سے مجھے میرے اندر اس بات کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ مجھے ملک کے اندر امن کے لیے کچھ کرنا پڑتا. شاید میں ایک کرن ہوں اور جب وہ کرن روشن ہو تو پتہ نہیں کتنے اور چراغ جلا سکتی ہے. بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ. اور میں انہی چراغوں کو جلانے کی کوشش ہمیشہ اسی میں لگا رہتا ہوں. زبردست. اچھا, سوشل ورکنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کس کس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے ورک کیا, کچھ اس حوالے سے. سوشل ورکنگ کے اندر میں نے آپ یہ کہہ لیں کہ شاید میرا تعلق جو ہے نا بیسکلی میں خانے وال بلانگ کرتا ہوں, پر میرا آبائی گھر جو ہے وہ سرائے سدو ہے. سرائے سدو ایک بہت بیکورڈ علاقہ تھا. وہاں پہ سب سے پہلے یہ ہوا کہ میں نے وہاں پہ ایک چھوٹے بچوں کی تنظیم بنائی جو میرے ایج سے بھی کم تھے اور کچھ میرے ایج فیلوز تھے. اسے ہم نے ورکرز آف سرائے سدو کا نام دیا. اس کے بعد جب ورکرز آف سرائے سدو تنظیم بچوں کی کرتی کیا تھی, مجھے یہ تو بتاؤ. میں وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے جو اسٹیپ لیا وہ لیا صفائی کے اوپر. ٹھیک ہے, گڈ, زبردست. ہم نے خود ہی اپنے بہاف کے اوپر اپنے اوپر انحصار کرتے ہوئے وہاں پہ صفائی کی, کوڑا کرکٹ اٹھایا. اس کے بعد ہم وہاں پہ میں ایک این جی او تھی نیشنل لیول کی سیپ پی کے ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان, ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوا. میں نے وہاں پہ اویئرنیس پروگرام کروانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے وہاں پہ ایک جس طرح آپ کے ملتان خانے وال کے اندر جشن بہارا کا ایونٹ ہوتا ہے, میں نے اپنے بہاف کے اوپر اپنے والد سے کچھ پیسے اکٹھے کیے, پاکٹ منی کہہ لیں سے آپ, ان سے لیے. کچھ وہاں کے جو چیئرمین تھے ان سے میری کنٹریبیوشن ہوئی اور ہم نے وہاں پہ 2 دن کا جشن بہارا کا ایونٹ کرایا ایک دیہات کے اندر. اچھا, ابا نے ہمیشہ ساتھ دیا. ابا نے بڑا اچھا ساتھ دیا. انہی کا. میری والدہ, خاص طور پہ میری والدہ جو تھی, ان کی ایک بہت بڑی بیک سپورٹ تھی کہ شاید اگر کسی نے مجھے کچھ کہا بھی ہے نا یہ کن کاموں میں لگا ہوا وقت ضائع کر رہا ہے, پر وہ میرے والدین ایک ایسے پیرنٹس تھے کہ شاید یہ کہہ لیں وہ معاشرے سے محبت کرتے تھے تو انہوں نے مجھے معاشرے کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور کبھی اس بات پہ اعتراض نہیں کیا. یعنی اسٹارٹ میں بچوں کی ایک کمیٹی بنائی, ان کو اکٹھا کیا اور صفائی ستھرائی پہ توجہ دی, پہلا فوکس یہ کیا. پہلا فوکس. اس کے بعد آگے بڑھتے گئے, جیسے کہ کہہ رہے جشن بہارا کا انتظام کیا, اور یعنی کہ یہ بھی اچھا ہے یار کہ اپنے علاقے کو خوبصورت بنانا, تو اس کے لیے جو ہے اپنی جیب خرچ سے میں کہوں گی, ابا سے مانگنا, اپنی جیب خرچ سے پاکٹ منی جو ملتی ہے اس پہ انحصار کیا. اور اس کے بعد آگے کیسے بڑھے مزید؟ آگے میں سے پہلے آپ کی ایک بات کا جواب دے دوں. میں نے ہر چیز, ہر انسان کو انسپائر کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے. ایک اسلام کے ایک ایسا واقعہ جس نے میری زندگی کو بچپن سے تبدیل کر دیا اور میں نے اسی پہ صرف ایک چیز پہ فوکس رکھا. اور اگر ہر مسلمان اس چیز پہ فوکس رکھ کے چلے تو شاید نہ ہم فرقہ واریت میں بٹیں گے, نہ ہم کبھی کسی انسان کا برا سوچیں گے. وہ یہ تھا کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑا پھینکنے والی عورت, نان مسلم عورت کے گھر اس کی عیادت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں, جو رحمت للعالمین بھی ہیں اور جن کی وجہ سے ہم سب مسلمان ہیں, تو پھر ہم سب کیوں ایک دوسرے سے اختلاف رکھے, ایک دوسرے سے نفرت کرے, ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کرے. بس یہی ایک چیز تھی, یہی ایک پیٹرن اور یہی ایک چیز تھی. اسی کے اندر وہ اس کی عیادت کرنے کے لیے بھی گئے, انہوں نے اس کے گھر کی صفائی بھی کی, انہوں نے اس عورت کو کھانا بھی کھلایا. اگر آپ اسی ایک واقعے کو سوچ لینا تو شاید ہماری پوری کی پوری لائف, ہر انسان کی, ہر مسلمان کی, اور خاص طور پہ میں یہ بات ہمیشہ ہر جگہ پر فورم پہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر انسان ہے نا تو یہ واقعہ آپ کے لیے بہت کچھ ہے جو آپ کی لائف کو چینج کر سکتا ہے. اب حال ہی میں کرونا کا ایک بہت بڑا چلتا رہا سین, اس کے اندر میری ایک بہت اچھی دوست بھی ہیں, میری کولیگ بھی ہیں آپ کے, ابھی حالیہ انہوں نے آپ کا عید کا پروگرام بھی کیا, ایمان شاہ. ایمان شاہ ایک وہ اچھی دوست ہے کہ جس نے شاید سوشل ورکنگ کے اندر کنٹریبیوشن کرنے پہ کہ جب ہمیں لوگوں کو راشن دینا تھا, کیونکہ ان کے فالوورز ملین میں سے, تو انہوں نے بہت ساتھ دیا.
चौधरी वकार साहब थे, उन्होंने बहुत साथ दिया, मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे। मेरा एक बचपन का दोस्त है जिसके साथ मेरी जिंदगी के 18 साल गुजरे, अली आजम, वो कभी सामने नहीं आया आज तक, उसने मेरा बहुत साथ दिया। और इसके बाद ये काम होने के बाद रमजान के अंदर मेरा एक दोस्त है फैसल खान, यूके रहता, तो वो आया, मेरी उससे डिस्कशन हुई, मैंने उसे बताया, उसने कहा तुम क्या करना चाहते हो मुझे इतना पता। मैं कहा यार हम कंट्रीब्यूट करके सैरी करते हैं। आप ये देखिए, मैं और मेरे दोस्तों की टीम डेली कमोबेश 500 से 600 घरों के अंदर बगैर किसी को बताए, बगैर कोई पब्लिसिटी किए, डेली जाके खामोशी से हमारे लड़के जाते थे, उनके घर में सैरी दे आया करते थे। क्या बात है, खूब, बहुत खूब। वाकई ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है, बताए बगैर किसी की हेल्प करना, किसी को शर्मिंदा किए बगैर उसकी हेल्प करना, तो ये बहुत अच्छा काम किया। तो कोरोना के दिनों की जब हम बात करते हैं तो इस मुश्किलात में, इन दिनों में किस तरह लोगों को हेल्प आउट किया, क्या एक्टिविटीज रही, कुछ बताएं, क्या मसरूफियात? जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो वो कहते ना अंदर का इंसान इस ख्वाहिश पे था कि मैं कुछ कर सकूं, और उस टाइम के ऊपर, उस सिचुएशन के अंदर इत्तेफाक ये था कि मैं आउट ऑफ कंट्री था, तो मैं जिस दिन उन्होंने ये एयरपोर्ट्स बंद किए एक दिन पहले ही पहुंचा था। पहले तो यही खदशा था कि शायद मुझे क्वारंटाइन होना पड़ेगा, पर मैं उस बात से बच गया। उसके बाद जब आगे काम का टाइम आया तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि डीसी खानेवाला का ज़हीर शिराजी साहब इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें कुछ वॉलंटियर्स चाहिए, मगर जो काम करना चाहता है वो पैसों की डिमांड रखता है, क्या आप हमें क्या देंगे। मैंने कहा यार, मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा यार वाकई, मैंने कहा जी मैं पूरी टीम भी दूंगा, जिस सेंटर पे आप कहेंगे, एहसास कफाला सेंटर जिस उन्होंने बनाए, उसके ऊपर हम वहां पे जाएंगे भी, आपके लिए जो काम आपको चाहिए होगा हम करेंगे। मैंने एक वॉलंटियर की टीम बनाई, हम दिन के अंदर जो है जहाँ पे पेमेंट दी जाती थी वहाँ सेंटर्स पे काम करते थे, लाइनिंग्स ये वो सारे उनके साथ, और शाम को जो उन्होंने फंड रेजिंग करने के बाद राशन तकसीम किया, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रिक्शे करवा के उन लोगों के घरों में जाया करते थे और राशन दिया करते थे। फिर हमने मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की, वो भी जाती पैसों से मास्क खरीद के, जिनके लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था। लोग कहते थे गल्ला ही बढ़िया ने, कोई शय नहीं है, पर शायद जो क्रिटिकल हालात होते गए उनसे उन्हें अंदाजा होता चला गया, और इस अवेयरनेस को फैलाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा लोगों तक इस मैसेज को कन्वे करने के लिए कि कोरोना एक बहुत सीरियस डिजीज है जिससे अभी भी लोगों को यकीन नहीं है। वैसे ये बता दो बासित, अभी भी बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। अभी भी लोगों को कहा जाता है कि मास्क कहाँ है, तो वो गड्डी में पड़ा है, वो जेब में पड़ा है, वो हम भूल गए थे, नहीं लाए तो थे साथ। कोई कहता है कि हमें कोरोना नजर नहीं आ रहा, क्या करें, तो हमने मास्क इसीलिए नहीं लगाया। अच्छा, यही बात करते हैं, हमारे साथ जनाब बिल्कुल स्पोर्ट मैन भी बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि ये बताएं कि कोरोना की वजह से गेम जो है कितना मुतासिर हुआ, स्पोर्ट कितनी मुतासिर हुई है, ये बताइए। लेकिन जहाँ तक जी जैसे सारी चीजें जैसे सारी चीजें मुतासिर हुई हैं, उसमें डेफिनेटली स्पोर्ट्स भी मुतासिर हुई है। ठीक, लेकिन आप यकीन करें कि अगर स्पोर्ट्स, ख़ास पर ताइक्वांडो के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि ताइक्वांडो या कोई भी स्पोर्ट्स है, आपके अंदर इम्यूनिटी जो है ना वो उसको मजबूत करती है, बढ़ाती है। ठीक, और विल पावर इंसान में बढ़ जाती है। तो इससे जो है हम लोग जो है ना, ये जो बीमारियों से फाइट भी की जा सकती है। तो इसलिए जो है ना स्पोर्ट्स बिल्कुल पाबंदी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें यह है कि जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए स्पोर्ट्स को जारी रखना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड आबाद होंगे तो डेफिनेटली हस्पताल वीरान होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स जो है ना वो उनको मुतासर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देखें अब बच्चे सोशल मीडिया पे चले गए, लेक्चर, ऑनलाइन क्लासेस, वो इनके ऊपर भी तो चले गए ना ऑनलाइन, देख ले PUBG हम खेल रहे हैं तो ग्राउंड बिल्कुल वीरान हो गए। तो हमने स्पोर्ट को भी ऑनलाइन कर दिया, ऐसी बात नहीं है। लूडो हम खेल रहे हैं, क्रिकेट के मैच भी वो खेले जा रहे होते हैं ऑनलाइन, वो भी बहुत सारे ऐप्स बना दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें एक्टिव रखती हैं हमें क्या? नहीं, डेफिनेटली हमें तो ये बिल्कुल डल कर देते हैं। तो अगर ग्राउंड आबाद होंगे तो ही हम कामयाब होंगे, उसमें हमारे बच्चे उस पर ज़्यादा गेन करेंगे। अब देखिए वालिदैन के लिए भी परेशानी है, सारा दिन बच्चे भी एक ही जगह पे बाउंड हैं, वालिदैन भी बाउंड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको थोड़ी देर के लिए आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लेके जाते हैं, जहन उनका फ्रेश हो जाता है, उसके अलावा उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, हौसला पैदा हो जाता है, और उनके अंदर मज़ीद एतमाद क्रिएट होता है। तो ये चीज़ें जो है ना ये होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उन सबको बंद कर दें कि नहीं जी कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में ये गलत है। ठीक है, यानी कि बच्चों के लिए गेम बहुत ज़रूरी है, तो घर में भी तो इस तरह की छोटी मोटी जो है
ایکٹیویٹیز جو ہیں کی جا سکتی ہیں. گھر میں آپ جو ہے ٹیبل ٹینس کھیل سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو گھر میں گیمز کھیلی جا سکتی ہیں. تو کچھ اس طرح کا بھی انتظام کر لیں, لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, کیا کریں. ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, بچے لگے پڑے ہیں تو لگے پڑے, اپنے گیجٹس ان کو دو, بس جان چھڑوا دو. اور یہ جو ہے میرا کل بھتیجا جو ہے گیم کھیل رہا تھا, اور بار بار مجھے انوالو, جو 3 سال کا بچہ نا انوالو کر رہا تھا, یہ گیم کھیل دو. اس کو گیم نہیں آتی تھی کھیلنا, تو مجھے بھی گیم کھیلنی نہیں آتی معذرت کے ساتھ. تو میں جب کھیل رہی ہوتی تھی تو او ہو آؤٹ ہو گئی, تو میں پریشان ہو گئی جاتی کہ بچہ کیا کہے گا, یہ جو آنٹی ہے اس کو گیم نہیں آتی, یعنی پھپھو کو گیم نہیں آتی, تو پھپھو بھی ایویں ہی ڈل ہے, بالکل گیم کھیلنی نہیں آتی. تو اس کے ساتھ ہی ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر اور جی ہمارے ساتھ جی بالکل گیسٹ موجود ہیں, باسط ہیں, اور ہمارے ساتھ ممتاز صاحب ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی. تو باسط سے جانتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سوشل ورک سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس فیلڈ میں آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے خدمت خلق کا, تو لوگ جو ہے بڑے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں باسط کہ یار یہ کمانے کے موڈ میں ہے, کیونکہ سوچا یہ ہے کہ سوشل سیکٹر میں یا جو اس طرح کے ورک ہیں یا اس میں بڑے فلائی اداروں سے جو منسلک ہو جاتے ہیں, بہت سی این جی اوز ہیں, تو کمائی ہوتی ہے یہاں. تو واقعی کوئی کمائی کی ہے آپ نے یا نہیں کی, ذرا بتائیں آج حقیقت کیا ہے, ذرا ہمیں وہ حقیقت بتائیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ریئل سوشل ورکر ہے نا, ہاں وہ کام کرے گا, وہ پیسہ نہیں کمائے گا, اور جو پیسہ کما رہا ہے وہ ریئل سوشل ورکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میرے جتنے لوگ, میں نے سیپ پی کے ساتھ کام کیا, کرسچن اسٹڈی سرکل کے ساتھ کام کیا, فافن کے ساتھ کام کیا, یہ تمام ادارے آن ریکارڈ پہ موجود ہیں, ان کے پیپرز ہوتے ہیں. میں نے اگر آؤٹ آف سٹی کہیں گیا ہوں, وہ بھی اسلام آباد وغیرہ, ٹی اے ڈی اے لیا ہو تو پاسبل ہے, وہ بھی وہ ٹکٹ دیتے تھے یا ہمیں سروس پرووائڈ کرتے تھے. اس کے علاوہ پراپر خانے وال کے اندر میرا آج تک کا ریکارڈ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی این جی او سے بیٹھک کے ساتھ بہت کام کیا, میں نے کبھی ٹی اے ڈی اے نہیں لیا. اور انہوں نے مجھے, اور یہ بھی بتا رہا ہوں, سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا میں اپنے سگنیچر کر دیتا تھا تو کہتے تھے یار وہ ضرورت مند ہے اسے دے دیں گے, میں کہتا تھا آپ دے دیں. کیونکہ یہ کام جو تھا نا, میرا عشق بھی تھا, میرا جنون بھی تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ معاشرے کے اندر کچھ ایسا کر جاؤں کہ شاید میرے مرنے کے بعد جب میں نہ آؤں تو لوگ مجھے یاد رکھیں کہ یار وہ یہ تھا اور یہ کرتا تھا. یار اس عمر میں اتنی سنجیدگی, نوجوان اتنے سنجیدہ ہوتے نہیں ہیں. تو زندگی میں کوئی, وہ کہتے ہیں نا, کوئی انجوائمنٹ بھی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہے یا نہیں ہے, کیا ہے بتاؤ. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جو سوشل ورکر ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ پہ پورا ہوتا ہے. جب وہ گھر میں ہے تو گھر کے اندر ایک پورا مکمل انسان ہے. جب وہ معاشرے میں آ رہا ہے تو اسے ایک اچھا سوشل ورکر ہونا چاہیے. جب وہ فرینڈ سرکلز میں جا رہا ہے تو اسے ایک ہنسی مذاق والا انسان ہونا چاہیے, کیونکہ جس بندے کے اندر ہنسی مذاق نہیں ہے نا, وہ دوسرے کو قائل نہیں کر سکتا. سچی سے تم اتنے سنجیدہ ہو, کب ہنستے ہو, ہنس کے دکھاؤ. ہنستے بھی ہو یا نہیں ہنستے؟ نہیں ہنستے ہیں, ہنسا دیا ہم نے. تو آپس میں دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو مل بیٹھ کر کیا یہی سوشل ورک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا کچھ اور بھی ہے زندگی میں, کچھ اور بھی ہے, انٹرسٹ ہیں تمہارے, کیا انٹرسٹ ہیں یہ بتاؤ. میں الحمدللہ جب میں اسکول میں تھا تو میں بیڈمنٹن کھیلتا تھا, اور ملتان بورڈ کے اندر آج بھی 2009 کے اندر میں پورے جنوبی پنجاب کا رنر اپ پلیئر ہوں بیڈمنٹن کا. واہ زبردست. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گانا گانے کا شوق ہے تمہیں؟ آواز اچھی نہیں, شوق بہت ہے. اب یہ تھا کہ عائشہ سنے گی, تمہیں سن نہیں رہی, ویسے پوچھ رہی ہوں, کبھی گنگناتے ہوئے, موویز دیکھنا, کیا پسند ہے تمہیں؟ میں نے موویز کبھی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. میوزک سے لگا ہوا ہے بہت زیادہ ہے, میوزک سے بھی نہیں آپ کہہ سکتے, سر سے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو کس طرح کے سانگ سنتے ہو, مطلب آج کل کے جو نوجوان ہیں جس طرح کے میوزک سنتے ہیں, یا سنجیدہ میوزک, یا مطلب کس طرح کا ہے, صوفیزم ٹائپ, کس طرح کا سنتے ہو؟ صوفیزم کا میوزک مجھے بہت پسند ہے, خاص طور پہ جو غلام علی صاحب ہے, اولڈ میوزک ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ میرے اندر جوانی کے اندر ایک بڑا انسان ہے, بوڑھی روح ہے, بوڑھی روح ہے میرے اندر ایک بہت زیادہ. جو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, میں جہاں پہ مذہب کی بات ہے وہاں مذہبی انسان پورا ہوں. میں اپنے جو فرائض ہیں وہ پورے ادا کرتا ہوں. ایک چیز تھی جو میں نماز کے اندر کبھی کبھی غفلت ہو جاتی تھی, پر میری والدہ نے مجھے پکا نمازی بنا دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور ہمیشہ ایسے رہے. اور اس کے اندر جو ہے ہم سب کو توفیق بالکل نماز پڑھنے کی. اچھا یہ بتائیں, امن کا قیام اور امن کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہو اب, تو یہ کتنا ضروری ہے؟ کیوں تمہیں لگا کہ ہمارے معاشرے میں, جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ عدم برداشت کے رویے جو ہیں پائے جاتے ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہو گے آپ؟ دیکھیں بات یہ, ایک
میری جتنی قوم کی مائیں بہنیں مجھے آج یہاں پہ سن رہی ہیں اس پلیٹ فارم سے، میں ایک میسج دینا چاہوں گا. آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، اللہ اسے ضرور بنائے، اللہ اسے انجینئر ضرور بنائے، اللہ اس کو جو آپ چاہتے ہیں ایک اچھا بزنس مین ضرور بنائے، مگر آپ اپنے بچے کو جب وہ چلنا سیکھتا ہے نا تب سے انسان بنانا شروع کر دیں. کیا بات. کیونکہ جب وہ ایک مکمل انسان بنے گا اور اس کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے گی نا، تو اس کے بعد آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان اتنا بڑا امن کا گہوارہ ہوگا کہ شاید ہم لوگ گولی بندوق اس چیز کو بھول جائیں گے، اور جس کو بھولنے کی ہمیں ضرورت ہے. بالکل، نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ. اور بات یہ، ہم لوگ، آپ ایک بات دیکھیں، یہاں پہ ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے اندر جو نفرتیں ہیں نا وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. چاہے کوئی مسلم ہے، چاہے کوئی کرسچن ہے، چاہے کچھ بھی ہے. کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ نے دیکھا وہ کہتے تھے اگر تم جنگ پہ جا رہے ہو تو عورتوں کو مت مارنا، ان کے بچوں کو مت مارنا؟ اس چیز کا نام اسلام ہے. ٹوٹل ہم 3 نہیں ہیں، اسٹوڈیو میں بھی کچھ بیٹھے ہیں، کچھ ہمارے کیمرہ مین بھی ہیں، ہم کچھ 9 لوگ بنتے ہیں. جو یہاں پہ تو واپس آتے ہیں ممتاز صاحب، آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کہ مطلب ایلیٹ فورس میں یا پولیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں مارشل آرٹ کی تربیت آپ دے رہے ہیں، تو کس طرح سے دے رہے ہیں اور کس مطلب میں سمجھتی کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، کیا کتنا فائدہ ہونے والا ہے ان لوگوں کو، کیا کہیں گے آپ؟ جی، اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مارشل آرٹ جو ہے جس طرح باقی ویپن کی ٹریننگ ہے سیم اسی طریقے سے، یا باقی ڈسپلن کے حوالے سے ہے تو سیم اسی طریقے سے مارشل آرٹ بھی اس کی ٹریننگ بھی کلیدی کردار ادا کرتی ہے. تو اس میں ہم ان کو خصوصاً جو ہے ڈس آرمنگ کے حوالے سے ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کی فزیکل فٹنس کے حوالے سے، ان کے یعنی باڈی کا استعمال آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے. ابھی یہ ہماری باڈی ہے نا، تو اسی باڈی میں ہمارا یعنی آپ کا یہ بھی آپ کا ہتھیار ہے، میرا دل کر رہا ہے مارشل آرٹ کی بات کرتے کرتے نا، تو میرا دل ہیڈ آپ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، نیز کو یوز کر سکتے ہیں، پاؤں کو یوز کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو بیٹر وے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے یا لوگوں کو بچانے کے لیے. اب لوگوں کو بچانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ لازمی ویپن کا ہی استعمال کریں، آپ اپنے مارشل آرٹ کو استعمال کرتے بھی لوگوں کو سیو کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اس لیے ہم لوگوں نے یہ فوکس کیا ہوا ہے. ابھی جیسے جو ہمارے نئے بچے بھرتی ہو رہے ہیں ان کی ٹریننگ کے اوپر بھی یہ چیز فوکس ہے. باقاعدہ ٹریننگ سینٹر میں باقاعدہ اب تو یہ ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اس میں مارشل آرٹ کے انسٹرکٹر جو ہے نا وہ الگ سے باقاعدہ ہوتے ہیں اور ان کے پیریڈز ہوتے ہیں، وہ ان کو اس طریقے سے ٹرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جنوبی پنجاب میں تائیکوانڈو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا صورتحال ہے، موجودہ صورتحال کیا ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے. اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بات یہ ہے کہ چیزیں بھی بن جاتی ہیں، محکمے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. مین چیز ہے ان چیزوں کو آپ لک آفٹر کیسے کرتے ہیں، اس کے اندر منصفانہ طریقے سے آپ کس طریقے سے اس تنظیم کو لے کے چلتے ہیں، اس ٹیم کو لے کے چلتے ہیں. جب تک چیک اینڈ بیلنس کا عمل نہیں ہوتا نا تب تک معاملات گڑبڑ رہتے ہیں. تو اس طرح اس حالت یعنی جنوبی پنجاب میں بھی سیم اسی طریقے سے ہو رہا ہے کہ جو ٹیمیں لگائی گئی ہیں یا جو ڈپیوٹ ہیں وہ پراپر طریقے سے نہ تو الیکشن کروا کے جو ہے نا عہدے داروں کو لے کے آتی ہیں، وہ اپنے طور پر جو ان کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں انہیں کو لے کے آ جاتے ہیں. اب وہ چاہے سیاہ کریں سفید کریں، اس سے سب سے زیادہ نقصان تائیکوانڈو کا ہو رہا ہے. اور یہ صورتحال شروع سے چلی آ رہی ہے. جی ہاں جی، یہ فیوریٹزم جس کو کہتے ہیں ہر جگہ یہ چیز چلتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں اگر دیکھیں آپ گھوسٹ کلب جو ہے ان کو انڈیکیٹ کریں، جو پراپر گیم کروا رہے ہیں آپ ان کو آگے لے کے آئیں. اب اگر اپنے پسندیدہ چند بچے آپ لے کے چلے جاتے ہیں کسی بھی ٹورنامنٹ میں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، باقی کلبوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار ٹیم جا رہی ہے تو جو اس کے ٹرائلز وغیرہ ہو رہے ہیں کہاں پہ ہو رہے ہیں یا اس میں ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ایسی شرائط رکھ دی جاتی ہیں جیسے گلوبل لائسنس ہے. اب یہ گلوبل لائسنس جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے اگر پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو اس میں آپ کو چاہیے. اب نیشنل سطح پہ اب آپ اپنے ملک کے اندر آپ فائٹ کر رہے ہیں اور آپ کو چاہیے گلوبل لائسنس. ٹھیک ہے، تو یہ شرائط رکھ دی گئی ہیں. جی تو پاکستان کے اندر تو فریلی ہونا چاہیے، ان کو آنے جانے کا کرایہ رہائش وغیرہ تو یہ سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن ان لکیلی جو ہے نا یہ اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اب ورلڈ سپورٹس کمیٹی کے پاکستان کے شکیل یوسف صاحب ہیں، وہ سیکرٹری ہوئے ہیں، تعینات ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ پچھلے کل پرسوں میٹنگ بلائی ہوئی تھی، یہاں پہ ملتان میں آئے ہوئے تھے.
تو اس میں صرف تائیکوانڈو ہی نہیں، اس میں تمام گیمیں، ایون کے جو کرال کرتے ہیں بچے چھوٹے، ان کی گیمیں بھی رکھی ہوئی ہیں. گڈ، زبردست. ہاں، اس میں یہ ہے کہ مائیں سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، بچے ادھر پوزیشن، بیبی جو ہیں وہ ادھر ان کو لائنوں کے اندر، جی ان کو لائنیں 7 منتھ کے ہوتے ہیں، جی ایسے ہے، تو ان کو بٹھا دیتے ہیں. آپ جو والدہ ہے وہ اس کو بلا رہی ہوتی ہے، اسپیڈ کے ساتھ، جو بچہ تیزی سے آ جاتا ہے تو وہ ونر ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرف لا رہے ہیں تائیکوانڈو کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی جو ایکسرسائز گیم ہے اس کو انٹروڈیوس کروانے کی. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ ممتاز احمد صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. تو اور اس کے ساتھ سید باسط ترمیزی ہمارے ساتھ تھے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. کیا میسج جائے گا آج کے دن، کیا کہو گے بات؟ آج کے دن کے میں 2 میسج ہیں میرے. ٹھیک ہے، ایک ٹائم اتنا ہے کہ بھائی دیکھ لو. نہیں سر، شارٹ 2 میسج. پہلا میسج جو ہے وہ میرا امن کے حوالے سے ہے کہ پلیز اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو کھلونے کے اندر بھی یہ پستول، یہ گن، یہ گولی سے دور رکھیں. ٹھیک ہے، گڈ. دوسرا میسج کرونا کے حوالے سے میں دینا چاہوں گا، جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے کہ جو ہم قدرتی ہوا میں سانس لے رہے ہیں نا، آکسیجن ہے، ہمیں اسے پسند کرنا چاہیے، نہ کہ ہم وینٹیلیٹر والی آکسیجن کی طرف جائیں بے احتیاطی. زبردست، بہت خوب. آپ کا شعر جو ہے وہ سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام ختم ہونے والا ہے، تو آپ کے شعر پر ہی اینڈ کر رہے ہیں. تو عائشہ کو اجازت دیں گے. اللہ حافظ جی. انہی کے دم سے اجالا ہے ان فضاؤں میں، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. انہی کے دم سے اجالا ہے ان فضاؤں میں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. آئے ہائے، زبردست. اور اس کے ساتھ ہی عائشہ کو دیں گے اجازت. اللہ حافظ. کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بائے بائے.